अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच के साथ मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं मुनीब हामिद और हम आपको विश करते हैं वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और आज जुमे का दिन है और आज जो है आपने बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं और कल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम हुए हैं। हमने देखा है कि कल में बहुत पाकिस्तान के अंदर बड़ा अहम दिन था, पाकिस्तान बहुत अहम दिन था। कल हम लोग जब ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे तो हम ये आपके साथ जो इमरान खान के फैंस हैं उनके लिए हम खबर लेकर आए थे कि आज वो 11:30 बजे अदालत में बराह रास्त पेश होंगे। वो पेश तो हुए लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई है। और उसके अलावा नैब तरमीम केस में बानी पीटीआई अदालत के सामने वीडियो लिंक के जरिए नाज़रीन पेश हुए। और उसमें एक और मजे की बात ये भी कि एक पिक्चर वायरल हो गई, उसमें भी अब कार्रवाई होनी है। और पिक्चर वायरल हुई और वो एक ट्रेंड बन गया। और वो वैसे वो कलर अच्छा पहना हुआ था उन्होंने कल, जो है ना स्काई ब्लू, वो सब ने पिक्चर्स लेके अपलोड करना शुरू कर दी इमरान खान के साथ कोलाज बनाकर। ये वाला जो उनका साइन है ये भी जो है he was sitting like this or something। काफी पोज आए थे उन लोगों के। बहरहाल खैर अब लोग अपनी पिक्चर्स उसी तरीके से वही वायरल हो जाती है और वो ट्रेंड बन जाते पूरे पाकिस्तान में। मैं सुबह देख रहा था पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर कि कुछ लोगों ने पैनाफ्लेक्स प्रिंट करवा के उन्होंने जो है अपने होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, ढाबों के बाहर जो है वो लगा दिए। हाँ, है ना? ये लोग मोहब्बत करते हैं उस शख्स से, मोहब्बत करते हैं। लेकिन उसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी कल सुप्रीम कोर्ट से सामने आई, वो ये कि फैसल वावड़ा की जो एक दो रोज़ पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर अज खुद नोटिस ले लिया गया। फाइनली हमें लग रहा था कि इस पर अज खुद नोटिस लिया जाएगा, जो कि ले लिया गया और आज उसकी समात मुतवक्की है। देखते हैं कि वो हियरिंग के लिए जाते हैं या क्या होता है। आपने देखा हो कि कल रात को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स में बैठ के वो यूटर्न भी ले रहे थे। यूटर्न वो कह रहे थे कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने ईमानदार जज के सामने मैं पेश होऊंगा। सो खैर देखते हैं कि आज इस पे समात होती है और क्या होता है। और फिर मुल्की सियासत में भी जो टेम्परेचर है वो हमें थोड़ा ऊपर नीचे होता दिखाई देता रहता है और अभी ऊपर होता दिखाई दिया जी हमें तारिक बशीर चीमा साहब और जरताज गुल साहिबा के दरमियान। तारिक बशीर चीमा के जरताज गुल को नाजेब अल्फाज कहने पर अपोजिशन की हंगामा राई फ्लोर पे दिखाई दी और फिर बाद में दोनों अरकान के दरमियान राजीनामा भी हो गया। बिल्कुल जी। और गर्मियों में जो है ख़वातीनो हज़रात आप जो हैं बालाई इलाकों में जा सकते हैं। किन इलाकों में जा सकते हैं हम आप लोगों को वीकेंड में बताएंगे किन जगहों पे आप विजिट कर सकते हैं। 1 डे टू 2 डे टूर्स। और इस भी अगर आप जो है गर्मियों में अभी वीकेंड है, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कहीं पे जाना कश्मीर में किसी खास इलाके में, तो वो हम आपको प्रोग्राम कैन पे बताएंगे कि कौन से ऐसे टूर डेस्टिनेशन हैं जहां आप लोग जा सकते हैं और वहां पे आप लोगों ने जाने घूमने फिरने। जी सबसे पहले आगाज करेंगे कल जो है सुप्रीम कोर्ट में जी ख़वातीनो हज़रात सुप्रीम कोर्ट जी आप बोल रहे हैं जो कल हुआ सुप्रीम कोर्ट में वो आपको पहले दिखाते हैं। आप यही कहने लगे थे? यकीनन। ओके। लोग इतना डरते हैं इमरान खान साहब से कि कौम को महरूम रखा इमरान खान साहब को देखने से। इतनी इनकी औकात है कि हुकूमत ने जो है लाइव स्ट्रीमिंग में इस तरह इंश्योर कराया कि खान साहब की आवाज या खान साहब की झलक या उसको लोग सुन न सके या देख न सके। ये कोई और बड़ा प्लान है। इमरान खान की लॉन्चिंग से लेके आज तक मैं समझता हूँ कि अवाम के आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ऐसे कौन से लोग हैं जो अदारों के साथ आपकी लड़ाई कराने में मुलविस हैं? मैं अपनी मुअज़्ज़िज़ अदलिया को ये रिक्वेस्ट करूंगा लोअर जुडिशरी के लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, उनको भी इंसाफ दिलाएं जो कहते हैं कि हमें थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं सीनियरों से। क्या कोई दोहरी शहरियत रखने वाले फर्द को जज होना चाहिए? जज हो सकता है तो वो इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क के फ्यूचर से खेलने के मुतरादिफ है। जी ख़वातीनो हज़रात ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और गुज़िश्ता रोज़ जो है नैब तरामीम केस की समात हुई और समात के दौरान ज़बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश किया गया। और इस पे जो है वो अच्छा एक और सवाल जो मेरे जहन में इस वक्त कि ये हमने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अभी दिखाई भी हैं आवाम को शॉर्ट्स सुनाए हैं, कामरान टिसोरी, अता तारर, मुस्तफ़ा कमाल, ओन चौधरी साहब, तलाल चौधरी, ये सारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अदलिया के खिलाफ सामने आई थी। लेकिन एक्शन जो है वो फिलहाल वो फैसल वावड़ा साहब के लिए उनके उन्होंने आगाज किया। तो देखते हैं कि ये क्या पहलू है। और लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने कल जो है वो केस की समात की। और वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीम का मामला ज़ेर इल्तवा है। और उस पर फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि क्या हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त समात के लिए मंजूर हुई। इस पर वकील मखदूम अली ने बताया जी इसे काबिल समात करार दिया गया था। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस ले लिया, जो अभी हम आपको बता भी रहे हैं। उसमें ज़राए के मुताबिक फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस केस की समात
آج ہونی ہے. بالکل خواتین و حضرات. اچھا یہ تمام جو ہے اہم موضوع کے اوپر جو ہے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جی سابق وزیر قانون خالد رانجھا صاحب نے. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. خالد صاحب گڈ مارننگ, السلام علیکم. مہربانی سر, السلام علیکم جی. اچھا خالد صاحب, اس وقت ہم دوبارہ ایک شفٹ دیکھ رہے ہیں جو ہے پاکستان کی جوڈیشری پر ٹیکس کی. اچھا اب یہ ایک نارمل بن چکا تھا, لیکن جب کوئی فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے کسی سیاسی جماعت کے تو وہ ان کے دوست ہو جاتے ہیں, اور جب ان کے خلاف آتا ہے تو وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں اور پھر اٹیک کرنا سٹارٹ کر جاتے ہیں. اب فیصل واڈا کی, اون چودھری کی اور یہ جو دیگر ارکان تھے, ان کی جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جن پہ انہوں نے عدلیہ کو ٹارگٹ کیا ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھوں کہ جو عدلیہ کو ٹارگٹ کرنا ہے نا, یہ اس کو کوئی بھی فرد پاکستان کا اچھا نہیں سمجھتا. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پچھلے 5-7 سال میں ہم نے دیکھا کہ عدلیہ نے جو پولیٹیکل میٹرز تھے اس پہ انٹرفیئر کرنا شروع کیا, اور جب عدلیہ پولیٹیکل میٹرز میں انٹرفیئر کرے گی تو پھر وہ اپنے آپ کو کرٹیسائز کر لیتی ہے, اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتی ہے کہ یہ سیاسی مسائل ہیں, ان کے اوپر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا اپنا ہم نے سبق یہ دیا گیا تھا کہ پولیٹیکل میٹرز شوڈ ناٹ بی بrought before the court, اور ڈانٹ بھی پڑتی تھی کورٹ سے, یہ تو سیاسی مسئلہ, یہ تم لے کے آ گئے ہو. تو اب ہم نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے تھنگز ہیو, کیونکہ شاید پالیٹکس میں وکلا زیادہ آگے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے بڑے ہی استاد بھی تھے منور صاحب جی, تو ان کا ایک فکر ہوتا ہے آئی ڈریگ ہم ٹو کورٹ. یہ جو ڈریگ ہم ٹو کورٹ ہے اس سیاسی مسائل کا حل نہیں ہے. جو لوگ سیاست میں ہیں, اچھا خالد صاحب یہاں پہ اسپیسیفکلی تمام مسائل کا حل خود کرے. خالد صاحب یہاں پہ اسپیسیفکلی جو ہے جسٹس بابر ستار کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور جو ہے بابر ستار کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور بیسیکلی آج کل جو فیصل واڈا صاحب کو جو ہے پراکسی کے نام سے بھی جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے, ان کو لیبل کیا جا رہا ہے. تو جسٹس بابر ستار کو فیصل واڈا صاحب کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ چونکہ پہلے بات تو وہی شروع ہوئی ہے کہ کیا جو ڈسکوالیفیکیشن ایم این اے کی ہے یا پارلیمنٹرین کی ہے, کیا وہ ڈسکوالیفیکیشن وہ آلسو اپلائی ٹو ججز. تو ایک ویو ہے کہ ہاں جی تھوڑی ججز کو بھی اس کے تابع کرنا چاہیے. ایشو یہ تھا کہ جج صاحب نے آج خود یہ کہا تھا کہ میرے پاس دوری شریعت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دوری شریعت جو ہے حائل نہیں ہے میرے جج رہنے میں. یہ ٹاپک جب ریز کیا تو اسی کو اڈاپٹ کیا فیصل واڈا صاحب نے. ایک بات پہلے فیلڈ میں تھی, ڈسکس ہو رہی تھی, ایک جج صاحب کے منہ سے یہ بات نکلی تھی, تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی فیصل واڈا کے منہ سے. ان فیکٹ جو چیز پہلے فلوٹ کر رہی تھی اسی کو اس نے اڈاپٹ کیا. آئی ڈونٹ تھنک ایک نئی بات یا نیا انہوں نے چینل کھولا تھا. یہ بات اگر اب بھی آپ دیکھیں گے کئی لوگ باتیں کر رہے ہوں گے, یونیورسٹی میں نوجوان جو پڑھنے والے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اور پارلیمنٹیرین وہ کیا اپلائی نہیں کرے گی جج صاحبان کے اوپر. تو اس کا فیصلہ ویسا تو جج صاحبان ہی کریں گے اور وہ کر دینا چاہیے. اچھا خالد صاحب, فیصل واڈا نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ممبر اسمبلی دوری شریعت نہیں رکھ سکتا تو ججز کس حق کے ساتھ اسی ڈوئل سٹیزن شپ کے ساتھ بیٹھے. اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کسی بھی ویسے ذاتی تنقید نہیں ہے. آج گفتگو ہو رہی ہے کہ فلاں آدمی کو جج نہیں بننا چاہیے, اس کی عمر جو ہے وہ 45 سال نہیں ہے, اس کی عمر جو ہے وہ 44 سال ہے. تو ایک فیکٹر ہے, ایجوکیشن فیکٹر ہے, بے شمار ایلیمنٹس آتے ہیں کہ برطانیہ میں کیا ہے جی کوالیفیکیشن, جج شوڈ بی جینٹلمین فرسٹ جینٹلمین لاسٹ. وہاں تو انہوں نے اس بات پہ رکھ دیا ہوا ہے. لیکن ہم جو کہ آ جاتے ہیں ریٹن کانسٹیٹیوشن اور آئین کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ آئین جو ہے یہ ہمارے بڑے لوگوں کے اوپر کیا کیا قطر ڈالتا ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ ہاں جی یہ بھی ہونا چاہیے. فار انسٹنس میں پیشہ وکالت میں ہوں اور روز سنتے ہیں جی یہ وکیل ریٹائر کیوں نہیں ہوتے,
रिटायरमेंट एज तमाम लोगों के ऊपर है, वो करार क्यों नहीं है? और गवर्नमेंट को उनकी रिटायरमेंट एज फिक्स करनी चाहिए, नहीं की, और इस बात के ऊपर कोई आता है तो ये जो है ना डिटर्मिनिंग क्वालिफिकेशंस, इसके ऊपर राय देना तो ये नहीं कि ना तहरीक है और ना ये किसी जात के खिलाफ बात है, जिसको हमें ज्यादा लेकिन वो क्लियरली जस्टिस बाबर सत्तार को ही टारगेट कर रहे थे, नहीं? क्योंकि बाबर सत्तार साहब ने ही ये बात शुरू की। अगर जज साहब खुद ना करते ये बात, अगर हर्ट एनीबॉडी, ये उनके ऊपर तस्दीक नहीं हो रही। ठीक। अब तो आप अच्छा खालिद साहब, एक और मामला है, कल जो समाअत हुई है उस पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई है खान साहब की, ऑल्दो ये सुप्रीम कोर्ट के अपने ही SOPs के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा को ये क्रेडिट भी जाता है लाइव स्ट्रीमिंग वाला, सो कल ये लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं हुई? मैं समझता हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग तो ज्यादा काम खराब किया और नहीं होनी चाहिए। हमने कैमरे को अदालत से बाहर रखा और कभी अदालती फैसलों पे गलत तरकीब नहीं होती, आप बेजा तरकीब नहीं होती। आप लाइव स्ट्रीमिंग के हक में नहीं है। Just a minute. Once you start playing the gallery while dispensing justice, तो फिर वो justice चिड़ी हो जाती। सर होना या ना होना इज अनदर डिबेट, लेकिन अभी हो तो रही है ना सुप्रीम कोर्ट में जो भी हियरिंग्स हो रही हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने के बाद, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। कल ये खास तौर पे सिर्फ इस केस की क्यों नहीं हुई? दैट वाज द क्वेश्चन। ये जज साहब ने ऑर्डर कर रहा था, और अगर फ्री कैन कोर्ट को कहते और फिर अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला। अच्छा सर, ये मैं कोट करता हूँ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को कि नया तरमीम जो केस के मुतालिक जो है उन्होंने बयान दिया है कि कानून को मुअत्तल करना भी निज़ाम के साथ जो है साजबाज करना है, और जो है बालादस्ती चाहते हैं पार्लियामेंट की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अगेन नैब जो तरमीम जो है इस वक्त जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस बयान को ओवरऑल आप किस तरीके से जो है एनालाइज करेंगे? मैं समझता हूँ कि जो आप पहले बात कर रहे थे कि उससे तरकीब बढ़ जाएगी, और उनका बयान तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसको हम ये ना कहें कि इससे कानून की नफी हो रही है उनके इसलिए कहने से। और कमिंग बैक टू द फैक्ट कि हाँ जी फैसलों की तशहीर होनी चाहिए किताबों में, होनी चाहिए जजमेंट्स में, लेकिन जब आप इसको ले आएंगे कैमरे पे तो फिर ये तरकीब टेढ़े चल पड़ेगी। खालिद साहब, कैमरे तो वैसे ही पाकिस्तान की सियासत में बहुत मशहूर हैं, तो व्हाई नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट, और ट्रांसपेरेंसी में ही जो है इजाफा होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि इसको जो होना चाहिए के काम के ऊपर कैमरे को रखना चाहिए। वंस यू एक्सपोज इट मोर टू द कैमरा, उतना ही फिर प्लेन टू गैलरी आ जाएगा, नफी करता है अदालत और अदालती निजाम की। ठीक है। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब का एक और जो बयान है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो ऑर्डिनेंस लाने में जो है, तो अगर ऑर्डिनेंस की बात कर रहे थे तो फिर पार्लियामेंट को जो है बंद कर देना चाहिए। ये जब से हम आए हैं पेशा वकालत में ये सुनते आए हैं कि जी, और फ्लोर ऑफ द हाउस ये अक्सर फिक्र कहा जाता है, लेकिन इसको हमने आपके आइन में रखा हुआ है ना कि आप बेशक ऑर्डिनेंस दें और फिर उसको पेश करें पार्लियामान में, और अगर पार्लियामेंट एक्सेप्ट करती है उस ऑर्डिनेंस को तो अडॉप्ट हो जाता है। अच्छा खालिद साहब, नैब तरमीम कलअदम करार देते वक्त हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया, इस पे आपकी क्या राय है? मैं दोबारा कहिए। नैब तरमीम कलअदम करार देते वक्त हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया, ये इस पे आपकी क्या राय है? बात कीजिए, जब भी हम एकेडमिक क्वेश्चन अदालत लेके जाएंगे तो फिर उसकी भी राय तो कोई बर्बाद नहीं हो सकता। This is academic issue being put by the people or lawyers or other people. लेकिन जब भी contentious matters होंगे वो फैक्ट्स पे होंगे, और जब फैक्ट्स पे वो आपका मेरा हम ख्याल ना हो वो जायज है, लेकिन जब हम एकेडमिकली किसी मसले को लेते हैं तो अदालतों में एकेडमिक मसाइल नहीं आने चाहिए, और जब भी आते हैं वो हमें अदालतों में एकेडमिक मसाइल नहीं आने चाहिए। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की सियासत में जो है
ایک بڑا اہم دن تھا پاکستان کی سیاست میں. نمرا ہر روز ہی بہت اہم ہوتا ہے. آج کا دن بھی اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ فیصل واوڑہ صاحب کی جو سماعت ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس پہ اب وہ ہوگی, اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے, وہ کیا بیان دیتے ہیں. وہ شامل کرتے تھے چھوٹی سی ایک بریک. ویلکم بیک ایوری بڈی. قومی اسمبلی کے اجلاس میں قاف لیگ کے رہنما طارق بشیر چیمہ کی جانب سے زرتاج گل کو نازیبا الفاظ کہنے پر سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے شدید احتجاج کیا. ہنگامہ آرائی بھی رہی. پھر دونوں اراکین اسمبلی کے درمیان تلخ کلامی کے بعد راضی نامہ بھی ہو چکا تھا, لیکن پارلیمنٹ میں اراکین کے درمیان سیاسی ٹیمپریچر بلند ہی ہے. ہم لوگ روزانہ کی بیسس پر جب بھی کبھی ہوتا ہے کوئی اجلاس وغیرہ تو یہ دیکھتے ہیں, لیکن دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز پولیس کے تبادلوں کی سفارش کرنا چھوڑ دیں, سیاسی تقرریوں سے پولیس پر پرفارم نہیں کرتی ہے. سو ان کا یہ بیان تو بہت اچھا ہے, پازیٹیو ہے. مریم نواز صاحبہ بیان دے رہی ہیں ماشاءاللہ سے, اور ان تمام جو ہے بیانات کے اوپر جو ہے گفتگو کرنے پہ, اینالائز کرنے پہ ہمارے ساتھ جوائن کیا جی امتیاز گل صاحب نے, سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ ہیں. سر امتیاز صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. جی السلام علیکم جی, کیا حال چال ہے, خیریت؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر سب سے پہلے تو میں جو ہے جو نمرا نے لاسٹ میں جو ہے کہا, میں اس سے آغاز کرنا چاہوں گا. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ اپنے جو ہیں پارٹی کے ممبر سے کہہ رہی ہیں کہ جو ہے سفارش نہ لے کر آئیں پولیس کے لیے جو ہے, اور ایسے پولیس نہیں چل سکتی, اور ایسے ناانصافی ہوگی, اور یہ میرٹ کے خلاف تو میں بالکل نہیں جا سکتی. آئی ایم سوری. تو بڑی اچھی بات ہے جناب, اگر وہ میرٹ میں یقین رکھتی ہیں اور اس پہ پھر عمل درآمد بھی ہوتا ہے. لیکن میں معلوم ہے کہ پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں پہ پولیس ریفارمز کی سب سے زیادہ مخالفت ہوئی تھی گزشتہ دور حکومت میں, یعنی جو عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس میں کچھ اصلاحات کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہاں کی بیوروکریسی اور وہاں کے جتنے ایم پی ایز تھے, ارکان اسمبلی, ان کی اکثریت کافی بھڑک اٹھی تھی, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کی جو سیاست ہے اس کا ایک اہم ستون مقامی پولیس ہوتی ہے. پولیس کے ذریعے وہ رول کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ جو منصوبہ تھا پولیس اصلاحات کا, جس طرح خیبر پختونخوا میں کیا گیا, وہ ناکام, کیونکہ یہ سیاستدان سمجھتے ہیں کہ جب تک ایس ایچ او, ڈی ایس پی, ایس پی ان کی مرضی کا نہیں ہوگا وہ اپنے حلقے میں سیاست نہیں کر سکیں گے. اب اگر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں تو بس مان لیں کہ, اور سب سے پہلے انہوں نے آگے تبادلے کیے تھے, اور جس طریقے سے ہم نے پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی دیکھا تھا کس طریقے سے جو ہے اسپیشلی پنجاب پولیس کو یوز کر کے جو ہے ایز اے پولیٹیکل ٹول, وہ جو مطلب ہم پوری دنیا کے سامنے ہے جس طریقے سے فیڈرل لیول پہ ہوتے رہے ہیں تبادلے, ابھی بھی ہو رہے ہیں. ہاں جی سر. تو بیسکلی یہی تو بات ہے, اس میں بار بار جتنے بھی لوگ لکھنے لکھانے والے ہیں, این جی اوز, جو اصلاحات کے عمل سے جو لوگ وابستہ ہیں, وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ پولیس کو آپ ڈی پولیٹیسائز کریں, یعنی ان کو سیاسی اس سے آزاد کریں, تبھی ان کا احتساب بھی ہو سکے گا. احتساب اس لیے نہیں ہوتا کہ ایس پی, ایس ایچ او, ڈی ایس پی وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں صاحب نے, فلاں وزیر نے لگایا ہوا ہے, لہٰذا میں جو کروں مجھے آزادی ہے, اس سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی ہے. بہت جرائم میں پولیس کے ملوث ہونے, چاہے وہ سندھ میں ہوں, چاہے پنجاب یا خیبر پختونخوا میں ہوں, اور بلکہ پورے پاکستان بھر میں کافی سارے علاقوں میں پولیس کے کئی لوگ براہ راست شامل ہوتے ہیں. جرائم میں جرائم پیشہ جو گروہ ہیں ان کے ساتھ کی ملی بھگت ہوتی ہے, چوریوں میں, ڈاکوں میں, تو اس کا ظاہر ہے کو فائدہ ہے. لہٰذا جو اصلاحات کا جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے پولیس میں, خاص طور پر پنجاب میں یا سندھ میں, وہ تلپٹ ہو جاتا ہے. اچھا امتیاز صاحب, یہ والا سوال میں اپنی نالج کے لیے پوچھ رہی ہوں, صحیح ہے, یہ نیشنل اسمبلی میں یا اسمبلی کے فلور پہ
یہ جو بیانات اور یہ جو دھرنے وغیرہ احتجاج سامنے آتا ہے ہمارے، اب کل طارق بشیر چیمہ اور زرتاج گل والا معاملہ آپ کے سامنے ہے. میں یہ اپنے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا یہ نارمل بات ہے؟ پہلے بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا یا اب جا کے اس نے کوئی زیادہ ہی شدت اختیار کر لیا؟ نہیں، وہ جو آپ کو پتہ ہے ٹریکٹر ٹرالی کا خطاب شیریں مزاری کو خواجہ آصف صاحب نے دیا تھا جی. اس سے پہلے وہ جو پٹیل صاحب ہیں ہمارے سابقہ وزیر صحت ہوا کرتے تھے، قادر پٹیل، انہوں نے نہ معلوم کیا کیا باتیں کہی تھی. یہ پاکستان میں جو گھٹیا ایک کلچر ہے، گھٹیا پن جو ہے، یہ ابھر کے سامنے آتا رہتا ہے اور اس کی عکاسی ہمیں اسمبلی میں ملتی ہے. This must not be normal, right? نہیں، یہ بالکل نارمل ہے. یہ ان کی ذہنیت یہی ہے، ان کا لیول یہی ہے، اور اس میں ان کو کھلے بازار میں پارلیمنٹ میں یہ باتیں کرتے ہوئے نہ تو کوئی شرم آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اور نہ ہی انہیں بعد میں کوئی دل سے اس پہ کوئی افسوس بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ کلچر کا حصہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گالم گلوچ کر کے وہ اپنے دشمن کو، اپنے مخالفین کو زیر کر سکتے ہیں. تو اس پہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا ہے، یہ ان کا لیول یہی ہے. اور یہ بڑی پرانی بات ہے اور یہ ہسٹری میں بھی جاتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے فارمر پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے نازیبا الفاظ استعمال کیا کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں. تو سر ویسے یہ نمرا کا جو کویشچن ہے یہ نیشنل کویشچن ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں جب ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے ہمارے مسائل کی بات کریں گے. ایک پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، آف کورس لائیو سٹریم ہوتا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ان کلپس کا یقین کریں، میں انڈین میڈیا پہ جاتا رہتا ہوں، وہ اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اتنا جو ہے پاکستان کو ڈی فیم کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں ان کو اگینسٹ پاکستان انہی کلپس کو. جی بالکل. اس پہ دیکھیں، جو بھی آپ کا سیاسی مخالف ہوگا وہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ تو اٹھائے گا، بے شک، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے ملک کے باہر ہو. یعنی ہم نے بھارت کے حوالے سے ایک لحاظ سے جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، بھارت نے بڑی زیادتیاں بھی کی پاکستان کے ساتھ، مشرقی پاکستان میں بھی مداخلت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر کشمیر کے حوالے سے جتنا ان کو زچ پہنچائی پاکستان کی سپورٹ نے، یعنی جو کشمیری مجاہدین تھے جو یہاں ان کے کیمپ ہوتے تھے، بہت سارے ایسے باتیں ہیں جس کی وجہ سے جو کارگل ہوا، خاص طور پہ کارگل کے بعد پھر ممبئی کے اٹیکس ہوئے، تو وہ اب باقاعدہ ان کی ایک پالیسی ہے، ایک ایسی پالیسی جو سن 2001-2 میں بنی تھی کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پالیسی کے تحت چاہے ان کا میڈیا ہے، چاہے ان کے دانشور ہیں، چاہے ان کے حکام ہیں، وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے پاکستان کو بدنام کرنے کا. بالکل ہے. اب یہ تو ہوئی کہ چونکہ اس قسم کی جو باتیں ہیں اسے موقع بھی تو ہم دے رہے ہیں نا، وہ اگر بدنام کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو موقع بھی پاکستان کی جانب سے ہی دیا جا رہا ہے. جی میں وہ اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ تو ہو گئی کہ ہماری کمزوری سے انڈین حکام یا انڈین حکومت یا جو میڈیا وہ فائدہ اٹھاتا ہے، بالکل بہت اچھالتا ہے، لیکن اصل مسئلہ تو گھر سے شروع ہوتا ہے. یعنی پاکستان میں ایک روایت جو پڑی ہوئی ہے کہ جی فلاں نے ہمیں بدنام کر دیا، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، کبھی امریکہ کا نام کبھی بھارت کا نام. اصل مسئلہ پاکستان کے اندر ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی میں زیر بحث آنے والے مسائل ہیں، چاہے ہمارے آئی پی پیز ہیں. یعنی دیکھیں اس ذریعے میں پڑھ رہا تھا کہ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی ہے لیاری میں، اس میں جن بچوں کو اب بے نظیر بھٹو کے نام سے قائم شدہ وہ یونیورسٹی ہے، کنووکیشن ہو رہا تھا، اور اس میں جن بچوں کو گولڈ میڈل اور سلور میڈل ملنے تھے ان کو بتایا گیا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے کہ ہم آپ کے لیے گولڈ میڈل اور سلور میڈل لیتے. تو اور وہ تقریب بھی منعقد نہیں کی انہوں نے، کسی کو انہوں نے گولڈ میڈل بھی، یہ باقاعدہ ڈان میں ایک لیٹر چھپا ہوا ہے، ڈان اخبار میں. تو میں سوچ رہا تھا کہ جس ملک میں اگر ترجیح ہو کہ اتنی بڑی لیڈر کے نام پہ قائم شدہ یونیورسٹی کی انتظامیہ آخری وقت میں کہہ دے کہ ہم یہ تقریب منعقد نہیں کر سکتے. کچھ لوگ باہر سے بھی آئے تھے اپنے ایوارڈز لینے کے لیے، اپنی ڈگریاں لینے کے لیے، تو انہوں نے اس میں ایک صاحب نے لکھا تھا کہ مجھے تو بڑی ذلت محسوس ہوئی کہ ہم اتنے دور سے آئے اس میں شرکت کے لیے. اور وہ جو سادہ پیپر ہوتا ہے، یہ اصل بات یہ تھی کہ سادہ پیپر کے اوپر انہوں نے پرنٹ آؤٹ لے کے ان کو ڈگری دے دی. ان کے پاس ڈگری والا کاغذ نہیں تھا، ساتھ میں
गोल्ड मेडल के लिए कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो जिस मुल्क में अगर ये हाल हो तो उसका कोई मजाक अगर बाहर नहीं उड़ाएगा तो क्या करेगा? ये मसला अंदर का है। अंदर जब तक ये हमारे मुखलिस लोग नहीं आएंगे, जो वाकई समझते हैं कि तालीम में वैल्यू है, जो समझते हैं कि ईमानदारी में कोई वैल्यू, ईमानदारी तो पता नहीं, शायद हम ऐसी बातें करते रहते हैं कि वो बड़ी रिलेटिव सी बात है। इम्तियाज साहब, कल की जो है ना हियरिंग पे आते हैं, थोड़ा सा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ। पूरे पाकिस्तान को कहा गया कि जी लाइव स्ट्रीम होगा, पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा था जी खान साहब को देखेंगे 9 माह बाद, और फिर जो है उनको लाइव स्ट्रीम नहीं दिखाया गया। एक पिक्चर लीक होती है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कॉल हो जाती है कि ये पिक्चर क्यों लीक हुई है, और जो पिक्चर लीक होती है वो पूरे पाकिस्तान में जो है ट्रेंड बन जाता है। लेकिन ही स्टिल वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर लीडर्स, और उन्होंने इलेक्शन में भी बहुत सारी सीट्स नहीं जीती हैं। सर उसमें देखिए, इसमें सुबकी किसकी हुई है? सुबकी तो पाकिस्तान की हुई, सुबकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुई, उन चीफ जस्टिस की हुई जो कि कहते हैं कि हम पे कोई दबाव नहीं है, हम बिल्कुल आज़ाद हैं। तो बेसिकली मजमूई जिसने भी ये काम किया उसने कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं की है। यानी एक साबिका वज़ीर आज़म है, उसको लाइव स्ट्रीम अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा इजाज़त दे दिया, बाकायदा एक कमेटी थी जिसने ये फैसला किया था, नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी ने फैसला किया था कि ठीक है लाइव स्ट्रीम हम कर लेते हैं। अगर वहाँ पे एक दफ़ा फैसला हो गया तो मालूम नहीं कौन उसके आड़े आ गया, और उसमें ये इमरान खान को तो आप चाहे दाएं हाथ से उसको पकड़े या बाएं हाथ से पकड़े, उसकी मकबूलियत में वो इजाफा होता जाएगा। तो आप जेल में रखें, जेल से बाहर लाएं, लेकिन बदनामी इसमें पाकिस्तान की होती है। मुझे बतौर पाकिस्तानी बहुत अफसोस होता है कि हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा कदम हमारे हुक्काम, हमारे इदारे उठाते हैं जिसकी वजह से सुबकी पाकिस्तान की होती है। तो मैं बहैसियत पाकिस्तानी जब बाहर जाता हूँ तो मुझे बड़ी एक एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता हूँ। मैं कभी, मुझे ऐसे एहसास नहीं हुआ था जब मैं बाहर जाता था 2-3 साल पहले तक। अभी तो हमारे पास बात करने को कुछ नहीं है। ऐसी अदलिया जो कि पहले ही 139वें नंबर पे है, 130वें नंबर पे, उसमें फिर ये काम हुआ। तो बेसिक मजमूई में एक्चुअली इतना सारा हमने इस पे तबसरा किया है कि मैं समझता हूँ कि अभी तबसरे की मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने जो है कल बहुत सारे कंपैरिजन किए हैं, स्पेशली जो है जेल कंपैरिजन्स किए उन्होंने इमरान खान के, नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ, और भी दीगर जो हैं अरकान के साथ, जो हैं पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। और खान साहब जो है टी शर्ट में बैठे हुए थे, लेकिन बाकी जो है वो बेड पे लेटे हुए नज़र आते थे हमें हॉस्पिटल्स के। जी, वो तो देखें बहुत अच्छी एक टेक्निक होती है कि यूं ही आप गिरफ्तार होते हैं तो एकदम बीमार पड़ जाते हैं, फिर अस्पताल पहुंच जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको पिम्स कहते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को यहाँ पे लाया गया था परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, मेरा ख्याल है, या नवाज शरीफ के ज़माने में, नवाज शरीफ के। जी, तो उस वक्त इन्होंने जो अस्पताल की एम्बुलेंस थी, जब इनको अदालत ले जाया जा रहा था, ये मुझे खुद वहाँ के एक डॉक्टर ने बताया जो इंचार्ज था। उसने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उस एम्बुलेंस या उस वैन में बैठने से इनकार कर दिया कि तो बहुत घटिया है, इसमें तो ये मेरे रुतबे के बराबर नहीं है। तो फिर अस्पताल के इवेंचुअली कुछ अरसे के बाद उनको फिर जापान से नई एम्बुलेंस मंगवानी पड़ी थी। तो वो वसाइल जो कि यहाँ मरीज़ों पे खर्च होने चाहिए थे, दवाइयों पे खर्च होने चाहिए थे, वो एक बिल्कुल नई नवेली एम्बुलेंस जापान से दरामद करने पे खर्च किया गया। तो ये जब जेल में जाते हैं ना, तो वहाँ जेल वालों की ईद हो जाती है। जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जितने भी बड़े लोग हैं, वाहिद इमरान खान है, मेरा ख्याल है वहाँ पे जेल वालों की ईद नहीं हुई है, क्योंकि ये तो खाने खिलाने वाले नहीं हैं। लेकिन आमतौर पर जब दूसरे बड़े जाते हैं वो तो फिर लंगर खुल जाते हैं वहाँ पे, लोगों की जेबों में पैसे जाते हैं, पेट में खाना भी जाता है, बड़ी अच्छा खाना जाता है। वो कुछ मैंने भी देखा था बहावलपुर में, जब शेख रशीद वहाँ पे थे बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौरे हुकूमत में, तो इनके बड़े मज़े हो जाते हैं पुलिस वालों के। लिहाजा ये जो तस्वीरें हैं ना, ये तस्वीरें ये लोगों की आंखों को धोखा देने के लिए हैं। असल जो है, आपने वो एक तस्वीर के ज़रिए देखा, बस यही हाल होता है। अगर ज़ाहिर है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म है, उसको कुछ ना कुछ तो आप उसका ख्याल रखेंगे। और वो
یہ کوئی اس کا قانونی حق ہے بطور سابق وزیر اعظم کے، جب تک اس پہ کوئی جرم سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جا کے ثابت نہیں ہو جاتا. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. اور یہ صورتحال ہے جی پاکستانی سیاست کی یا پھر عمران خان صاحب کی تصویر کی جو کہ لیک ہوئی، وائرل ہوئی، اور اس پہ بھی اب انویسٹیگیشن ٹرینڈ بھی بن گئی. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور اس وقت ملکی سیاست میں جہاں ایک جانب نون لیگ ہے جن کے پاس وفاق اور پنجاب کی حکومت، تو دوسری جانب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور جو تمام آئینی عہدے، حکومتی وزارتیں سندھ اور بلوچستان میں حکومت کر رہی ہے. لیکن ایک پی ٹی آئی ہے جس کے بانی جیل میں موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف صرف ایک صوبے میں حکومت کر رہی اور ہے. آپ مولانا فضل الرحمان کا نام لینا بھول گئے. ایک جانب وہ بھی ہیں جن کی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف الائنس کا راستہ، اور دوسری جانب اکیلے ہی اس سفر میں آگے بڑھنا. آخر پی ٹی آئی کی قیادت کون سا راستہ اپنائے گی؟ اس حوالے سے بات چیت کرنے لگے ابھی ہم. بالکل جی. ہمیں جوائن کیا جی محمد امیر سلطان رہنمائی پاکستان تحریک انصاف سے، اور ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. کیسے؟ اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہتا ہوں کل کے بارے میں، کیونکہ دس از امپورٹنٹ. کل پوری پاکستان جو ہے نیشن ویٹ کر رہی تھی خان صاحب آئیں گے، لیکن ایک لیک فوٹو کے ذریعے ان کو دیکھتے ہیں اینڈ دین اٹ بیکمز اے ٹرینڈ. ڈیفینیٹلی. تو کیوں لائیو اسٹریمنگ کیوں نہیں ہوئی کل؟ دیکھیں، ایک تصویر کا ٹرینڈ جو ہے نا، وہ اٹ سیز ایوری تھنگ ان اٹ سیلف. وہ اسی لیے ان کو لائیو نہیں دکھایا گیا، حالانکہ 3 گھنٹے ان کو ویٹ کرایا گیا. فار گڈ 3 hours ہی واز آن کیمرا، اور ان کو بولنے نہیں دی گیا. جیسے ہی وہ بولنے لگتے تھے، کبھی اٹارنی جنرل کہتے تھے 1 منٹ ویٹ کریں، میرا آرگومنٹ ختم نہیں ہوا، پھر کوئی نہ کوئی بیچ میں سے جسٹس صاحبان میں سے کہتا تھا ابھی ان کو ٹائم دیں، ان کو ویٹ کرنے دیں. فار گڈ 3 hours ہی واز آن کیمرا، ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک. لیکن وہ دلائل نہیں دیے، دلائل دینے ہی نہیں دیے گئے. اور اس کے بعد اس کیس کا آگے کیا ہوا جی؟ ڈیٹ اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا، ڈیلے کر دیا گیا، اور اس کی ابھی نیکسٹ ڈیٹ بھی کوئی نہیں دی گئی. غیر معینہ مدت کے لیے اس کو ڈیلے کر دیا ہے، اور مہینے بعد تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی چھٹیاں ہو جانی ہیں. تو آپ سمجھیں کہ فار گڈ 2-3 months انہوں نے اس چیز کو سائڈ پہ کر دیا. یہ اگر ڈیلے بھی کرنا تھا، آف کورس مائنڈ میں ہوتا ہے نا ہمیں کیس کو کس طریقے سے پروسیڈ کرنا ہے، اور پھر یہ لائیو اسٹریمنگ کا کہا کیوں گیا؟ مطلب اس کے پیچھے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی. اگر آپ نے ان کو سننا بھی نہیں تھا اور اس کو مزید ڈیلے کرنا تھا، تو پھر ان کو پیش کیوں کیا گیا؟ اچھا، میں اس کو نا آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بناؤں کہ ایک اور ٹیکٹک بھی ایک دن پہلے یوز کی گئی. جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں جی، انہوں نے ایک دن پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور گورنمنٹ آف پنجاب کو اور FIA کو خط لکھا کہ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور ہم ان کو لائیو اسٹریمنگ نہیں دے سکیں گے. سیکیورٹی کنسرنز. اب آپ خود سوچیں کہ انٹرنیٹ کو لائیو اسٹریمنگ کرنے کے اندر کیا سیکیورٹی کنسرن؟ ہماری سمجھ سے نہیں ہوگا ان کے پاس، ہماری سمجھ سے تو باہر ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کیا سیکیورٹی کنسرن ہے کہ کیمرہ لگانا ہے آپ نے سامنے اور لائیو اسٹریمنگ کرنی ہے. اس چیز کو ہم نے ایک رات پہلے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس پہ ہائی لائٹ کیا. This is for real? You know, I went on a talk show and you know we actually discussed. بلکہ منصور علی خان نے پورا اس پہ شو کیا کہ ہم اس کو لائیو اسٹریم نہیں کریں گے، ہمیں سیکیورٹی کنسرنز ہیں. وہ تھوڑا سا چیز جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، تو ان کو کرنا پڑ گیا، ان کو دکھانا پڑ گیا، لیکن دکھا کے انہوں نے ان سے بات ہی کوئی نہیں کی. اب دیکھیں پاکستانی، آپ اپنا کیس آپ لائر ہوں یا آپ لائر نہ ہوں، یو ہیو اے رائٹ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ٹو ریپرزینٹ یور اون کیس. یو کین ڈیفینڈ یور سیلف، یو کین پریزنٹ یور اون کیس ان یور اون کیس. بالکل کر سکتے ہیں. اگر میں لائر نہیں ہوں، اگر میرا اپنے ذات کا کیس ہے یا میں نے اپنے خود کو ڈیفینڈ کرنا ہے، تو میں خود اپیئر ہو سکتا ہوں. آئی ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی اے لائر. بالکل ہو سکتے ہیں. اور یہ آپ نے ایک کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا، تماشا بنایا بلکہ جی پورے سسٹم کا. اچھا، اس میں جو یو ٹرن لیا گیا ایک اور ہم نے دیکھا، ترجمان مولانا فضل الرحمان، انہوں نے یہ کہا کہ یہودی ایجنٹ کہنا ایک سیاسی نعرہ تھا. میرا یہ خیال ہے جی کہ جی میں تو اس کو پی ٹی آئی کے میں تو اس کو پی ٹی آئی کے نیریٹو کی جیت ہی کہوں گا. دیکھیں، ہم یہ چیز 8-10 مہینوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک رجیم چینج کی پوری پلاننگ تھی، اور آہستہ آہستہ فضل الرحمان صاحب دیکھیں ان کی امپورٹنس اس اسٹیٹمنٹ کی اس لیے زیادہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے. جی جی.
جس گورنمنٹ نے لیڈ کر رہے تھے ان کے بڑا ایکٹیو رول تھا نو کانفیڈنس موشن لانے میں اور لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ آپ گورنمنٹ سے علیحدہ ہوں. ان کی طرف سے یہ کہنا ایک ریلائزیشن آنا اس سٹیج کے اوپر, جبکہ وہ جب الیکشن لڑے ہیں تو کئی جگہوں پہ کئی سیٹوں پہ ان کی جو ابھی بھی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے ان کی 1-2 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس تھا. بالکل. تو ان کی طرف سے یہ آنا آئی تھنک ہمارے نیریٹو کی ایک بہت بڑی جیت ہے. یہ آپ کے نیریٹو کی جیت ہے یا پھر ان کی ناراضگی ہے؟ دیکھیے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر ناراضگی تھی تو وہ اس کو کسی اور ذریعے سے بھی نکال سکتے تھے, لیکن اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے نیریٹو کو سپورٹ کیا تو میں کہوں گا کہ ناراضگی ان کی درست جگہ پہ آ گئی. جیسے ہی ناراضگی درست جگہ پر آئی ہم نے عطر کے ریٹ پہ بھی اضافہ دیکھا ہے. ایسے سوشل میڈیا بڑی مزے کی جگہ ہے نا, کیونکہ سنس مارننگ شو ہم تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ کہہ سکتے ہیں, تو اب آپ بھی عطر لگانا سٹارٹ ہو گئے ہیں. جی عطر کے ریٹ میں بھی آپ اضافہ دیکھیں گے, اور بہت جلد آپ پولیس یونیفارم کے وہ جو پہلے اسکول میں بچے پہنتے تھے نا اپنی فینسی ڈریس شو میں, تو بڑوں کو بھی آپ اکثر روڈ پہ دیکھا کریں گے یونیفارم. آج پھر سی ایم صاحبہ نے ماشاءاللہ وہ آج انہوں نے ایلیٹ جو ہے فورسز کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی اور گارڈ آف آنر بھی جو ہے انہوں نے ریسیو کیا. ڈو یو تھنک دیٹس ا سیریس بیہیویئر ایک سی ایم کو یہ جچتا ہے؟ آئی تھنک آپ کو نا اپنی ایک پوزیشن کے اٹ از دا چیئر دیٹ شی از ریپرزینٹنگ, شی از ناٹ ریپرزینٹنگ ہر own thoughts and wishes. ان کی پرسنل اپنی جگہ ہو سکتی ہیں whatever she wanted to be or achieve in life, but اب آپ ایک چیئر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک لائٹر نوٹ پہ بات سناؤں کہ جب پہلے دن انہوں نے یہ پولیس کی یونیفارم پہنی تو صبح میں اٹھا تو ہمارے گروپس ہیں ڈفرینٹ, اس میں یہ تصویر آئی تو کسی نے پوچھا ریئل اور فیک, بیکاز پیپل could not believe that it is real. مجھے بھی یقین نہیں آیا, میں نے بھی اس پہ لکھا کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یار, this is a very serious position. اور یکجہتی اور اگلے کو دکھانے کے لیے اور بہت طریقے ہیں. آپ جن لوگوں نے محنت کی ہے پالیسیز بنائیں, آپ ان کی ویلفیئر کی چیزیں بنائیں. بہت سارے لوگ فورسز میں بھی اچھے ہیں, انہوں نے شہادتیں بھی دی ہیں, آپ ان کی فیملیز کو سپورٹ کریں. اچھا یہ تو طریقہ. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو کیا لیٹس کچھ نیکسٹ کون سی یونیفارم ٹرائی کریں گی؟ وہ مجھے لگ رہا ہے جی 1122 آنے والی ہے. چلیے بریک کے بعد یہ ڈسکس کرتے ہیں. جی محمد امیر سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک خواتین و حضرات, اور گفتگو ہو رہی تھی پاکستان کی سیاست کی. اس وقت ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں محمد امیر سلطان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اور گفتگو جو ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے وہ تھی یونیفارم کی, چیف منسٹر کے اسٹیچر کی بات چیت ہو رہی تھی. اور مطلب یہ ایک کویشچن ہے جو کہ نارملی ان کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے, چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے اوپر, اور ان کو کہا جاتا ہے یہ سوشل میڈیا پہ بہت, اور بھی بہت ساری تنقید ہوتی ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شی از دا اونلی چیف منسٹر جو کہ اس وقت ہائیلی پرفارم کر رہی ہیں. دیکھیں جی پرفارمنس کے اوپر تو میں بالکل بہت لمبی ڈیٹیل میں بات کر سکتا ہوں. میں اب خود جس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پر لا اینڈ آرڈر بہت خراب ہو چکا ہے, ایڈمنسٹریشن بہت خراب ہو چکی ہے. جو انہوں نے ایک ڈرائیو کی تھی کلینلینس کی, صاف ستھرا پنجاب, فیل ہو چکی ہے. اور سب سے جو بڑی چیز ہے جی, the most important thing for Pakistan is agriculture. Agriculture is the backbone of this country. 80% exports of Pakistan are agro based. 80%. ہمارا ملک $1 ارب کے لیے آپ کے سامنے ہے جی. کبھی کہیں بھاگ رہا ہے گورنمنٹ, کبھی کہیں جا رہی ہے, کبھی IMF کے ٹیکس مان رہے ہیں کہ $1 ارب ہمیں مل جائے. جی 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 جی. $1 بلین کی ویٹ انہوں نے امپورٹ کر لیا باہر سے. وہ نقصان دبئی لیکس سامنے ہے سر ہمارے. $1 بلین کی ویٹ امپورٹ ہو گیا, جس کی کہ $1 کی ویٹ کی امپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ہمارے پاس ابنڈنٹ ویٹ پڑا ہوا ہے. اچھا انٹرسٹنگلی ٹو ایڈ ہیئر, ابھی میں مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ ہم جو کسان ہیں ان سے گندم کیوں نہیں خرید رہے. ہم اس لیے نہیں خرید رہے کیونکہ اس میں کرپشن کے چانسز ہیں. 85 بلین کا فراڈ ہے یہ, اور یہ فراڈ اس طرح سے کیا گیا کہ انہوں نے اپنی کمپنیز بنوائی ہیں, فرنٹ مین کمپنیز تھیں, انہوں نے 3200 روپیز کی پرائز پہ باہر سے لیا ہے, اور گورنمنٹ نے وہ پرائز جیسے ہی وہ امپورٹ ہو گئی ہے وہ 4585 روپیز کر دیا. آپ خود 85 بلین روپیز کا فراڈ ہے یہ. پاکستان کے پاس اس وقت بمپر کراپ ہے 32 ملین میٹرک ٹنز, ہماری ریکوائرمنٹ ہے 28. جی ہم 4 ملین ویٹ ایکسپورٹ کر کے پاکستان میں ڈالر لا سکتے تھے. آپ کا کسان کی کاسٹ ہے جی 3500 کے قریب,
آج وہ سیل 2100 پہ ہو رہی ہے, 2100 پہ, وہ بھی بلیک میل کر کے, وہ بھی بلیک میل کر کے 2100 پہ سیل ہو رہی ہے. تو آپ نے اس ملک کا جو بیک بون ہے اس کو فار دا نیکسٹ 1-2 ایئرس تو کرش کر کے رکھ دیا. So this is Mareem لوگوں نے Nawaz کھڑی ہوئی fighting فصلیں جو ہے نا وہ ویسے ہی چھوڑ دی ہیں, انہوں نے کاٹی نہیں ہے, کیونکہ کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہے. وہ لیبر کی کاسٹ تک نہیں دے سک رہے کہ ہم اس کو کاٹ دیں. یہ پرفارمنس ہے ان کی. اور پرفارمنس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے نا کہ ان کا بڑا ایک سخت بیانیہ ہے کرپشن کے خلاف کہ جی اب پنجاب میں کرپشن نہیں ہونے دوں گی, کسی اور کو نہیں کرنے دوں گی. کرپشن شاید ان کا یہ ہے کہ پنجاب میں کرپشن کسی کو کرنے نہیں دوں گی کیونکہ سب پہ حق میرا ہے. شاید وہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں گی, کھل کے کہہ نہیں سکیں. اور وہ ٹک ٹاک کی پہلے آپ نے بات کی, میں اگلے دن کا ایک ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا, ایک کمرے میں گئی ہیں اور دروازہ کھولا اور کہا اوہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں. تو اچھا, اور کیمرہ اور ویڈیو اندر سے بن رہی تھی, مطلب آپ کیمرہ مین پہلے اندر گیا ہے, اندر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور یہ انہوں نے سرپرائز ایلیمنٹ دیا کہ میں چیک کرنے آئی ہوں کہ اسکول میں پڑھائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہے. دروازہ کھول کہتی ہیں اوہ ٹیچرز موجود ہیں, اسٹوڈنٹ موجود ہیں, اور ویڈیو اندر سے بن ویڈیو اندر سے وہ واقعی مطلب یہ تو سوشل میڈیا پہ وائرل. 4 friends are on a picnic. 4 friends on a picnic. وہ جو ہے نا میمز یوز بناتے ہیں پاکستانی عوام, بڑی فنکار ہے نا, تو وہ خان کی ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے نا ایڈ کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور پھر کوشش بھی نہیں کرتے. وہ بڑے فنکار عوام ہے پاکستان کی جو ہے نا. ہاں, یہ ساری گفتگو تو چلے سیم کی پرفارمنس سے. ایک اور معاملہ جو ہمیں اب جو خبریں ملنا شروع ہوئی وہ یہ کہ تحریک انصاف کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا. واٹ ڈو یو تھنک کہ بانی پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں, تحریک انصاف کو ریلیف ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ملنا تھا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ریلیف دیا جا رہا ہے, ہم وہ ریلیف ڈیزرو کرتے ہیں. 1 سال ہو گیا جی 9 مئی کو, 1 سال سے ہماری خواتین اندر ہیں, ان کا کیس ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا. وہ مطلب کوئی, کیونکہ ان کو پتہ ہے جیسے کیس شروع ہوگا یہ سب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں, انہوں نے ختم ہونے ہی ہیں. خان صاحب کیونکہ ایک ہائی پروفائل ان کا فگر ہے, ان کے کیسز ان کو شروع کرنے پڑے انٹرنیشنل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے. وہ شروع کیے لیکن اب ان میں ہے ہی نہیں ڈیٹ پہ ڈیٹ. اچھا, پرسوں سائفر کی بھی فائنل ہیئرنگ تھی, اس کی بھی ڈیٹ دے دی کیونکہ اس میں بھی کچھ نہیں ہے. سو تاریخ پہ تاریخ جی. تو اگر یہ کیسز کرتے جائیں گے تو ریلیف تو آٹومیٹکلی اکارڈنگ ٹو دی لا. ہاں, سائفر سے متعلق پورے پاکستان ہی کنفیوزڈ ہے. مطلب آغاز سے سٹارٹ کرتے ہیں جب سائفر جو ہے وہ لہرایا, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں سائفر ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ ایک پیپر تھا, پھر سائفر ایگزسٹ کیا, پھر وہ خان صاحب گھر لے گئے, پھر انہوں نے گھما دیا, پھر نہیں یہ فورن آفس میں پڑا, یہ پرائم منسٹر آفس میں. پی ٹی آئی کے بھی تضاد والے بیانات ہیں نا. اچھا, اس میں میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ جب یہ ہماری گورنمنٹ چلی گئی اور ان کی گورنمنٹ آئی اور ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی, ایگزیکٹلی اس میں یہ مانا گیا کہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے لیکن وہ تھریٹننگ نہیں تھا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. بالکل. میں اچھا, پی ٹی آئی کے جہاں آپ نے بات کی نا کہ کہیں کہیں کانٹرڈکشن آ جاتا ہے, اس کی وجہ ہے کہ ویری فیو پیپل, بیکاز the document was confidential and is even I haven't seen it. نیشنل سیکیورٹی ہے نا, so only few people have seen it. تو کبھی کسی سے آپ کوئی پوچھیں گے تو وہ آف دا کف اپنی نالج کے مطابق کوئی جواب دے دے گا. But since I was in the foreign standing committee of the National Assembly, so I know that it exists and this NSC نے مانا ہوا ہے کہ ایگزسٹ کرتا ہے. نیشنل سیکیورٹی میں ایسے ہوا مانا ہوا ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور انہوں نے خالی یہ کہا تھا کہ ایگزسٹ کرتا ہے لیکن تھریٹننگ نہیں. بلکہ آپ نے یو ایس ایمبیسڈر کو ڈیمارش بھی کیا تھا, آپ نے ڈیمارش بھی کیا تھا, اور یہ بڑی ایک اہم چیز ہے. بہرحال ہاؤ ڈو یو سی یہ ساری چیزوں کو انفولڈ ہوتے ہوئے پاکستان کی سیاست اس سال میں؟ آپ جو ہے بجٹ کے بعد کوئی اہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ میرے خیال میں جی بجٹ کے بعد ابھی اٹس ٹو سون ٹو سے کہ کوئی تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی, کیونکہ بے شرم بن چکے ہیں, سیدھی سی جو بات ہے. مطلب آئی ایم سوری ٹو یوز سچ ورڈز, لیکن ڈھیٹ بن چکے ہیں. مطلب ہارے ہوئے لوگ, ہمیں بھی پتہ ہے ہارے ہوئے ہیں, روز ہم اٹھ کے ان کو اسمبلی میں کہتے ہیں اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے, ایک بندہ صرف اٹھ کے کہہ دے ان ناموں کے نیچے کہ میں جینوئن جیت کے آیا ہوں, نہیں کہہ سکتے لیکن بیٹھے ہیں. سو لیکن جیسے جیسے کورٹس میں ریلیف آئے گا اور پبلک میں اویئرنیس تو بہت آ چکی ہے, پبلک نکلے گی, خان صاحب باہر آئیں گے, وہ کال دیں گے. ابھی انہوں نے ورلڈ نیشن وائڈ پروٹیسٹ کی اس طرح سے کال نہیں دی, نکلیں گے, باہر آئیں گے, ریلیف لوگوں کو نہیں ملے گا دے, کہ کسان کو تو مار دیا انہوں نے. 22% جی ڈی پی ہے اس ملک کا ایگریکلچر سے, 80% ایکسپورٹس ہیں, 37% لیبر فورس اس ملک کی ایگریکلچر سے ریلیٹ کرتی ہے. وہ سب اس وقت ختم کر دیے انہوں نے. سو لوگ نکلیں گے, اور جیسے آپ نے کہا کہ کیسز میں بھی ریلیف آتا جا رہا ہے, کیونکہ اور آپشن نہیں ہے. اب کتنی تاریخیں دیں گے, نہیں دے سکتے. سو ریلیف بھی آئے گا اور لوگ بھی آئیں گے, لوگ بھی نکلیں گے, تو شاید
شاید It's too soon to say So because ابھی راستے میں 2 ہی رکاوٹیں رہ چکی ہے، عدت کیس اور دوسرا سائفر کیس. سو یہ ریلیف کی طرف چلے جائیں گے کتنے ٹائم میں؟ یہ جون کے بعد؟ جون I think کہ ابھی کیا پوزیشن ہے، کیا 3-4 months لیگل گراؤنڈس پہ بھی اگر ہم بات کریں نا تو ان کے کیا اگر پوائنٹس لیگل گراؤنڈ میں جائیں تو سائفر کیس تو صرف 1 ہفتے میں ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ فائنل ہیئرنگ ہے اس کی. یا ایگزیکٹلی جسٹ 1 date is required. عدت کیس جو ہے وہ ابھی نیچے چل رہا ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے پاس ہے، تو وہ وہاں سے بھی میرے خیال میں ان اے منتھ ریلیف آ جانا چاہیے. سو لیکن چھٹیاں ہو جانی ہیں جی، ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی 2 مہینے کے بعد، پورے مہینے کی چھٹیاں بھی تو ضروری ہے نا. تو چھٹیوں میں اب اس سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ جس پیس پہ یہ چل رہے ہیں، اب غیر معینہ مدت کے لیے کیس کل جو تھا لگا ہوا جس پہ خان صاحب نے آنا تھا وہ انہوں نے کر دیا، ڈیلے کر دیا. ویسے آف ٹاپک کوشچن ہے، جو امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے یا جو بات ہمارے سامنے جوڈیشل ریفارمز کی آ رہی ہے کہ مدت بڑھائی جا سکتی ہے یا پھر ایج بڑھائی جا سکتی ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پرسنلی انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کیا سپورٹ کرتی ہے اس بات کو اگر جوڈیشل ریفارمز ہوتے ہیں تو؟ دیکھیں جوڈیشل ریفارمز اور چیز ہے، ایک جج کی ایج بڑھانا اور چیز ہے. یہی ججز ہیں پچھلے 40 سال سے بیٹھے ہیں، جوڈیشری میں بہتری نہیں آ سکی، آپ نے ان کو 2 سال دے کے جوڈیشل ریفارم تو نہیں کر سکتے نا. جوڈیشل ریفارم ہوتا ہے آپ انسٹیٹیوشن میں ریفارم نام تو یہ دیا جاتا ہے نا عوام کے سامنے جوڈیشل ریفارم، لیکن جوڈیشل ریفارمز ہوتے ہیں انسٹیٹیوشن کے لیے ریفارمز ہوتے ہیں. جج کی میعاد بڑھانے سے تو ریفارم نہیں آتا، نہیں آتے. تو مطلب پی ٹی آئی سپورٹ نہیں کرتی؟ ہم نہیں کرتے. جوڈیشل ریفارم کو بالکل کریں گے، لیکن ریٹائرمنٹ کی ایج کا ریفارم سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، that's a very valid point. Thank you so محمد very عبید much صاحب for joining. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت اچھا لگا گفتگو کر کے، اور ہم امید کرتے ہیں جی کہ جو بھی پاکستان کے لیے حکومت میں آئے وہ اس سے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کو ایٹ لارج جو ہے اس سے فائدہ ہو، اور یہی ہماری جو دعا ہے خواتین و حضرات. اور نیکسٹ سیگمنٹ جو ہے خواتین و حضرات، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ریاست مدینہ میں جو ہے مسجد مکمل فلاحی ادارے کے طور پر تصور کی جاتی تھی، اور مسجد ہی وہ مقام تھا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں سے ملاقات کیا کرتے تھے. مسجد جو ہے وہ سوشل نیٹ ورکنگ کی جگہ تھی. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن آج ہمیں اگر ہم منی پاکستان کی بات کریں تو پورے پاکستان میں صرف ایک ہی ایسی مسجد نظر آتی ہے جو دین کی ترویج کے ساتھ ساتھ دکھ انسانیت کی خدمت میں بھی پیش ہے. وہ مسجد ہے رحمت للعالمین اسلام آباد میں. بالکل اسلام آباد میں. یہ مسجد کی انتظامیہ نے اب مزدوروں کے اڈوں پر جا کر دینی تعلیم، پھر تربیت، علاج اور ان کے لیے جو بھی پاسبل ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آن لائن مدرسے کا آغاز کیا ہے. اس حوالے سے مزید بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہمیشہ ماشاءاللہ سے آپ جو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی آج کل زینت بنے ہوئی ہیں، اور ٹی وی چینلز کی بھی زینت ہیں، اور جو صحیح شریعت کے حساب سے مسجد کا جو مقام ہے آپ اس کو بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ کو اس پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو ایک آپ نے قدم اٹھایا تھا، I'm sure آپ نے بہت سارا پریشر بھی جو ہے ایبزارب کیا ہوگا، اس قدم سے کتنا فائدہ ہوا ہے اب تک؟ ہم صبح و شام رحمت للعالمین لفظ کی برکتیں دیکھ رہے ہیں، اور مسجد کے تقدس کے ساتھ ساتھ مسجد کی برکتیں اور اس کے فیوز و برکات دیکھ رہے ہیں. ایک اسلامی معاشرہ قائم اس وقت ہوتا ہے جب وہاں پہ مسجد بنتی ہے. کوئی بستی اس وقت تک اسلامی بستی کہلاتی ہی نہیں جب تک وہاں پر مسجد نہ ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد لوگوں کے احساس کا نام ہے، محبت کا نام ہے، اخوت کا نام ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کا نام ہے، قریب آ کر ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد رحمت للعالمین جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ وہ اپنے تمام شعبوں کی وجہ سے پاکستان ہی نہیں دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر رہی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ صرف ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھ کر ان کو اپنے معاشرے میں زندہ شکل میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں. مساجد کا جو کردار محدود ہو گیا ہے اس کو نکال کر وسیع کردار کی طرف واپس لے جا رہے ہیں، اور یہ سب اللہ کی توفیق. بے شک ایسے ہی. اچھا، اور میں یہاں پہ آپ کو جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے یہ بتا دوں کہ اس سارے معاملے میں، ان ساری کاوشوں میں کبھی ہم پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں آیا. بلکہ پاکستان ہمارا بہت پیارا دیش ہے، پاکستانی بہت پیاری قوم ہے. اگرچہ اس کے ساتھ مسلسل واردات ہو رہی ہے، لیکن جب بھی خیر کا کام ہوتا ہے پاکستانی قوم شاندار طریقے سے اپنا آپ ثابت کرتی ہے، اور اسی لیے ملک بچا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے جو کام لے رہے ہیں، اس سارے کام میں پاکستانیوں کی طرف سے اور
بیرون ملک ہوں یا اندرون ملک ہوں، ان کی طرف سے صرف محبت ہی محبت ملی ہے، ساتھ ملا ہے، اس لیے کہ رحمت للعالمین مسجد نے فرقہ واریت کا بت پاش کیا ہے، امت بن کر امتیوں کو سنبھالنے کا نظام بنایا ہے، جس میں نہ تو کوئی فرقہ واریت کی بو ہے، نہ لسانیت کی جھلک ہے، نہ کسی شخصیت یا کسی تنظیم یا کسی جھنڈے کے بلندی یا اس کے کارگر کے لیے ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے اور اللہ کے بندوں کو سنبھالنے کے لیے ایک شاندار نظام بنا ہے، اس لیے کہ مسجد سب سے بہترین انفراسٹرکچر ہے ریلیف کے لیے، اور اس کا امام سب سے بڑا اور سچا لیڈر ہوتا ہے ریلیف کے لیے، اور اس کی نمازی سب سے ٹیم ہے. اس سے بہترین انفراسٹرکچر، اس سے بہترین لیڈر اور اس سے اچھی ٹیم دنیا میں کہیں نہیں پائی جا سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ ابھی یہ جو آپ نے نئی سروس کا آغاز کیا ہے، اس سے کتنے افراد اس وقت مستفید ہو رہے ہیں؟ پاکستان اسلام آباد میں 9 جگہ پر مزدور بیٹھتے ہیں جی. اور اگر آپ عام دنوں میں بھی وہاں پہ جا کے دیکھیں تو صبح کے وقت تو 300 سے 400 لوگ ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کو روزگار مل جاتا ہے وہ کم ہوتے جاتے ہیں، لیکن ہر اڈے پر مزدوروں کے ہر پوائنٹ پر کم از کم بھی 100-150 لوگ موجود رہتے ہیں. ہماری ٹیم جہاں جہاں پر F7 میں، F8 میں، G9 پشاور موڑ میں، آپارا میں، یا G7 ستارہ مارکیٹ، یا G11 جہاں پر مزدور بیٹھتے ہیں، ایک شیڈیول اب ایک ہمارا کنٹینر وہاں پر جاتا ہے. کنٹینر میں 4 لوگ ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک فارمیسی کے انچارج ہیں، ایک ہمارے دسترخوان کے انچارج ہوتے ہیں، اور ایک سب سے بڑھ کے ہمارے عالم دین یا قاری صاحب ہوتے ہیں. وہاں پر وہ کنٹینر مزدوروں کے پاس جا کے صفحے بچ جاتی ہیں، مزدور اس پہ بیٹھتے ہیں، ان کو کھانا مل جاتا ہے. جو بیمار ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ کروا لیتے ہیں، اندر فارمیسی سے جا کے وہ دوائی لے لیتے ہیں، اور جو ہمارے قراء ہیں اور یہاں اساتذہ ہیں وہ ان کو ابتدائی صورتیں، نماز کا یاد کروانا، نماز جنازہ یاد کروانا، اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں. اس طرح یہ ایک مزدور مدرسہ بھی بن جاتا ہے، موبائل مدرسہ بنتا ہے، یہ موبائل کلینک بھی ہے، یہ موبائل فارمیسی بھی ہے. تو الحمدللہ جب ہم ایک سرکل پورا کرتے ہیں تو ایک دن میں کم از کم 400-500 مزدور سے مختلف حیثیت پہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتہ وار بنیاد پر یہ سرکل ریپیٹ ہوتا ہے. اور دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اذیت میں بھی ہیں، سب سے زیادہ مشقت بھی کرتے ہیں، اور اس کے حلال ہی کو اپنا رزق کے حلال کے لیے کاوش کرتے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ریلیف کے یہ مستحق ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو ہر قسم کی سہولت فراہم کریں. پھر جو مزدور ہمارے علم میں آتے ہیں ان کو رجسٹریشن کر لیتے ہیں، ان کو بلا کے کپڑے، ان کے بلا کے ان کی بیٹیوں کی شادیاں، ان کے لیے علاج معالجہ، اور الحمدللہ اس طرح چیزیں چلتی رہتی ہیں. ابھی پہلے جو ایک مزدور کا 6 سال سے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، راڈ تھا، اور وہ کام اپنا علاج نہیں کروا پا رہا تھا، 4-5 لاکھ روپے خرچ تھا. مسجد رحمت اللہ عالمین اور G8 کے ایک ہسپتال نے مل کر اس کا 70,000 میں علاج کیا، اور الحمدللہ وہ اپنے گھر جا چکا ہے. چلے ماشاءاللہ، دیٹس ویری گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اس سروس کو ایکسپینڈ کرنے کے بارے میں بھی کچھ سوچ رہے ہیں؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ کیا اس سروس کو مزید دیگر شہروں میں بھی انٹروڈیوس کرانے کا، یہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ یہ سلسلہ ہر جگہ پر ہونا چاہیے، ہر بڑی مسجد کو ایسے نظام شروع کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت سے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. جہاں جہاں سے لوگ اب رابطہ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر اس سلسلے کو وسیع کر رہے ہیں، اور بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ دیگر مساجد بھی اسی طرح کے انتظامات ایک ایک کر کے کر رہی ہوں گی، اور یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا. رحمت للعالمین لفظ کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہم جو جس ایک اذیت میں ہمارا یہ طبقہ مبتلا ہے، مہنگائی میں بے حسی کا ہمیں سامنا ہے، ادارے غافل ہیں، اور حکومتوں کی ترجیح براہ راست ریلیف نہیں ہے، وہاں پر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مساجد سب سے بڑا ریلیف کا مرکز بنیں گے انشاءاللہ. جب بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی سروس ایڈ کی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، اور ایمبولینس سروس بھی آپ سٹارٹ کر چکے ہیں یا پلان ہے میرے خیال سے آپ کا؟ آخری جملہ کیا ہے آپ کا؟ ایمبولینس سروس. جی دیکھیے، ایک سادہ سی بات سمجھیے، مسجد کا کردار کتنا اہم ہے. اگر ہماری ہر 10 مساجد کو ایک ایمبولینس فراہم کر دی جائے، نزدیک 10 مساجد ہوتی ہیں جی، اور اس علاقے میں کوئی ایک ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایمرجنسی کا ریچ ٹائم، پہنچنے کا وقت 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن میں اسلام آباد کے اس G9 یا F8 سیکٹر میں رہتے ہوئے بھی اگر مجھے ایمبولینس منگوانی ہو تو کم از کم 10-15 منٹ لگیں گے مجھے ایمبولینس منگواتے ہوئے، اور اس دوران میں مریض کے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں. جی. اب مسجد سوشل سیکورٹی کا سب سے بڑا مرکز اس طرح بن سکتی ہیں
کہ اگر ایمبولینس وہاں پر موجود ہے، ہر شخص کو پتا ہوگا ہماری مسجد میں ایمبولینس ہے، وہ کال کرے گا اور فوری طور پہ مسجد وہاں سے ایمبولینس چلی جائے گی. ٹھیک ہے. مسجد رحمت العالمین نے 3 ایمبولینسز کا انتظام کیا ہے اور الحمدللہ اس وقت مسجد ایمبولینس سروس جاری ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو معذور ہیں، گھروں میں ہیں، ان کو گھر سے لے کے ہسپتال تک لے جانے میں ان کے گھر والوں کا جو کم آمدن والے لوگ ہیں بہت زیادہ خرچ آتا ہے، وہ پھر ان معذوروں کو، ان مجبوروں کو یہاں تو ہسپتال لے کے نہیں جاتے، یہاں لے کے جائیں گے تو مفلوج شخص کو کبھی موٹر سائیکل پہ بٹھائیں گے، کبھی گاڑی میں جیسے تیسے بٹھائیں گے. میں نے کل بھی ایک ایسا کیس دیکھا کہ جو معذور شخص ہے اس کو میٹرو میں، مفلوج شخص کو میٹرو میں بٹھا کے ہسپتال لا رہے ہیں. تو اس اذیت کو محسوس کرتے ہوئے مسجد رحمت اللہ عالمین نے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے یہ سہولت متعارف کروائی ہے کہ اپنے ماں باپ کو، اپنے مریض کو، بوڑھے لوگوں کو، اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کیسے، بلکہ مسجد رحمت اللہ عالمین کی ایمبولینس گھر سے آ کے ان کو ہسپتال لے کے جائے گی اور گھر چھوڑ جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں اگر اسلام آباد کے شہری جو ہیں کوئی ایمبولینس کال کرنا چاہیں تو وہ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مسجد رحمت اللہ عالمین کا سب کو پتہ ہے، وہاں پر آ کر اپنے مریض کی رجسٹریشن کروا لیں. جو ایسے مریض ہیں جن کو ایک پرماننٹ ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو 27444683 یہ مسجد کا ہمارا نمبر ہے، ٹیلی فون نمبر، اس پہ رابطہ کر لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے معاملات مسجد رحمت اللہ عالمین کی ایمبولینس آگے خود سنبھال لے گی. میں عوام کے لیے عبید الرحمان صاحب نمبر ریپیٹ کرتی چلوں، 27444683 رائٹ؟ جی ایسا ہی 27444683 یہ بھی اسکرین پہ چلا بھی دیتے ہیں. 27444683 یہ نمبر یوز کرتے ہوئے اسلام آباد کے لیے، اسلام آباد کے جو شہری ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں مسجد رحمت اللہ عالمین سے. کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہے سو ایمبولینس سروس کو وہ کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اللہ پاک آپ کو جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے، اور یہی جو کانسیپٹ ہے کمیونٹی سینٹر کا جو ہے اس کو جو ہے باقی بھی جتنی بھی مساجد ہیں وہاں پہ بھی اس کو عمل میں لے کر آنا چاہیے، اور جو مسجد ہے اس کا پراپر جو نظام ہے، کمیونٹی سسٹم جو ہے، کمیونٹی ایک سینٹر بننے کا، اس کا قیام ہے. اور توفیق عطا فرمائے جو ہے مسجدوں کا صحیح استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خواتین و حضرات یہاں پہ شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک، آپ نے کہیں نہیں جانا. ویلکم بیک جی، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح کی سوچ میں. اور آج ہی ہم نے اسپیشل سیگمنٹ ڈیزائن کیا صرف آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آگے ویکینڈز آ رہے ہیں اور آگے جو ہے موسم بھی جو ہے ہمارے لیے بھی تو ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں تو کام کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کی خاطر جو ہے ہم لوگ 5 دن یہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور ہم نے سوچا، میں نے اور نمرا نے، ہماری پوری ٹیم نے، کہ کیوں نہ پاکستان کے جو ہے شہری ہیں ان کو جو ہے ٹورزم کے حوالے سے جو ہے انفارمیشن دی جائے اور اچھی ٹریول ڈیسٹینیشنز بتائی جائیں آپ لوگوں کو، تاکہ ابھی ویکینڈ بھی آ رہا ہے، آج فرائیڈے ہے، سیٹرڈے سنڈے یا آگے بھی کبھی آپ پلان کریں. جاتی ہیں ہاں مری چلی جاتی ہیں. اسٹاپ ٹارگیٹنگ می لائک دیٹ. تو خیر جو ہمارے ناظرین ہیں، اگر آپ لوگ کہیں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اچھی سی ڈیسٹینیشنز بتائیں جو کہ آپ ایزیلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سیگمنٹ بہت غور سے دیکھیے گا. ابھی گرمی کی آمد کے ساتھ ہی میدانی علاقوں میں بھی شدید گرمی کی وجہ سے عوام پریشان ہے، لیکن ناظرین ملک کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پہ موسم خوشگوار اور حسین بھی ہے. سو موسم کے اسی لطف سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک بھر سے جو ٹورسٹ ہیں وہ بالائی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں، اور یہ اتنی اچھی ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. لیکن ان پہ سوال یہ کہ پاکستان کی خوبصورتی کو کیسے ایکسپلور کیا جائے، بالائی علاقوں کی کون سی جگہوں کو سر فہرست رکھا جائے اور وہاں پر وزٹ جو ہے وہ لازمی طور پر کیا جانا چاہیے. اب اس سوال کا جواب لینے کے لیے ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں عادل تاج کی طرف، جو کہ ایک ٹریول کانٹینٹ کریٹر ہیں، پورا پاکستان ایکسپلور کر چکے ہیں. سو آپ لوگوں کے لیے مزید جوابات ان سے لیتے ہیں. السلام علیکم عادل. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. اچھا، جب یہ کہہ رہی تھی نا کہ پورا پاکستان ایکسپلور کر چکے ہیں تو میرے ذہن میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں تھوڑا سا جیلس ہوا، اور دوسرا میں نے سوچا کہ میں عادل سے پوچھوں کوئی ویکنسی ہے، کوئی اسسٹنٹ کی ضرورت ہے آپ کو. یہ مطلب ضرور، اگر آپ کو گھومنے کا شوق ہے تو آپ I love to travel لیکن چھٹی نہیں ملتی. میڈیا میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ چھٹی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن عادل ماشاء اللہ سے یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اور یہ اپنا سٹارٹ میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ پاکستان کو ایکسپلور کرنے کا جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے، اور کیونکہ ہم یہ ہمیشہ سنتے ہیں پاکستان از فلڈ ود بیوٹی،
یہاں پہ ڈیزرٹس ہیں, ماؤنٹینس ہیں, اسٹریمز ہیں, یو نو ویو گاٹ سنو, ہر چیز ہے یہاں پہ. ایکسپیرینس شیئر کریں. شروع میں تو ہم نے جب ایکسپلور کرنا شروع کیا تو وہی کچھ جگہیں تھیں جو ہمیں پتہ تھیں, ہنزا ہے, اسکردو ہے, چترال ہے کافی. تو وہاں جب جانے لگے, مطلب کچھ فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پوائنٹس ہیں, تو لوکل سے جب ملاقات ہونے لگی تو بتانے لگے کہ ہمارے پاس یہ جگہ بھی ہے, وہ جگہ بھی ہے. تو وہ نام ہم نے کبھی سنے بھی نہیں تھے. تو جب وہاں جانے لگے تو پتہ چل گیا یار ہمارا ملک تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. مطلب تب میں نے جب ٹریولنگ سٹارٹ کی تھی تب سوشل میڈیا کا اتنا ٹرینڈ بھی نہیں تھا اور اتنی معلومات بھی نہیں ہوتی تھی. تو اسی طرح ان کے ساتھ گھومتے گئے, لوکلز کے ساتھ, تو شوق بڑھتا گیا اور الحمدللہ اٹس بین 7 years since I'm traveling. اور یہ اس وقت اسکرین پہ ناظرین یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فوٹیجز یا کلپس, جو پکچرز جو ہیں, یہ عادل کی ہی, عادل نے ہی ان کو کلک کیا ہے. یہ کون سی جگہ ہے عادل, اور کون سی ایسی جگہیں جو آپ اس وقت ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ لازمی طور پہ ابھی جانا چاہیے گرمیوں میں؟ ابھی 2 دن ویسے اگر فار ایگزامپل آج اگر کوئی پلان کرتا ہے یا ویکینڈ کے لیے کوئی پلان کرتا ہے, سو 2 دن کے لیے کون سی ایسی جگہیں جو ایزیلی ایکسیسیبل ہے, آرام سے جائے اور واپس بھی آ جائے؟ 2 دن میں ان دنوں میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں سجیسٹ کروں گا شاران فارسٹ. شوگران آپ نے سنا ہوگا, شوگران کے بالکل اپوزٹ ہے شاران فارسٹ. رش بھی نہیں ہوتی, آپ وہاں ٹریکنگ بھی کر سکتے ہیں. مانشی ٹاپ ہے وہاں, ٹاپ پوائنٹ ہے. مطلب آپ اسلام آباد سے آرام سے آج جا کے اور سنڈے کو رات میں واپس آ سکتے ہیں. ویکینڈ آپ کا بہترین گزر سکتا ہے. فی الحال ناران 2-3 دن پہلے ہی اوپن ہوا ہے جی, تو اس وجہ سے شاران فی الحال سب سے قریبی پوائنٹ ہے. باقی کالام, مالم جبہ, ایون نیلم ویلی بھی آپ اگر تھرسڈے کو نکل جائیں تو آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. یہ پھنڈر ویلی ہے, یہ پھنڈر ویلی ہے. I've seen this reel. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت ہے. اچھا, اس سے پچھلا جو کلپ چل رہا تھا وہ ایک بار پھر سے چلائیے گا پلیز. اس میں وہ آئی تھنک دیٹس چاکلیٹ راکس. جی چاکلیٹی راکس. اچھا, وہ کیا اسکردو میں لوکیٹڈ ہے. یہ تو ہراموش ویلی ہے, گلگت میں آتی ہے. تقریباً ٹریکرز کے لیے تو 1 دن کی ٹریک ہے, اور نارملی 2-3 دن آپ کے لگ جاتے ہیں وہاں پہنچنے میں. تو چاکلیٹی راکس جو ہے وہ تقریباً 8 سے 9 مہینے انڈس ریور کے انڈر رہتے ہیں, اور یہ تقریباً 3 سے 4 مہینے جب پیچھے سے گلیشیئر کا پانی کم ہو جاتا ہے, فراوانی کم ہو جاتی ہے, تو تب یہ ویزیبل ہوتے ہیں. یا آپ کو اکتوبر سے لے کے فروری تک یہ ویزیبل ہوتے ہیں. سو بیوٹیفل. اور اچھا عادل, ویسے جسٹ لکنگ سیریسلی سو بیوٹیفل, سو ایلیگنٹ, جسٹ لکنگ لائک اے واو. لیکن عادل اچھا, زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں, جیسے آپ نے شاران فارسٹ وغیرہ کا بتایا ہے, اس کے علاوہ بھی کشمیر کی طرف جانے کا زیادہ تر خیال ہوتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے, کیونکہ 2 دن ہی ہیں. تو کشمیر میں کوئی ایسی ڈیسٹینیشنز؟ میرے خیال میں قریبی پوائنٹ آپ کو اڑنکیل ہی مل سکتے ہیں. اڑنکیل آپ جا سکتے ہیں, اور اگر آپ اڑنکیل نہیں کر سکتے, اڑنکیل آپ جا چکے ہیں تو رتی گلی 1 مہینے کے بعد اوپن ہو جائے گی. تو رتی گلی لیک آپ دیکھ سکتے ہیں, اور میری ون آف دا ٹاپ خوبصورت لیکس میں وہ آتی ہے. بہت خوبصورت لیک ہے. آپ آرام سے مطلب ویکینڈ پہ وہ کر کے واپس آ سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ کا ٹریولنگ زیادہ ہو جائے گی, تھوڑا تھک جائیں گے, لیکن ایک مینٹل پیس آپ کو مل جائے گا. بالکل مل جائے گا. اچھا, which is your best, آپ کی بیسٹ ڈیسٹینیشن کون سی؟ کیونکہ پاکستان جو ہے نارتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ جو ہے بہت خوبصورت ہے, اور اسپیشلی جب ہم لوگ پکچرز دیکھتے ہیں بلوچستان کی, ٹھیک ہے, ابھی میں کل میرے خیال سے شاید آپ کی کوئی ریل تھی, کیونکہ ریل دیکھ رہا تھا بلوچستان کی, میسمرائزنگ ٹورسٹ اسپاٹس تھے وہاں پہ. بلوچستان کا ایکسپیرینس کیسا تھا, اور وہاں پہ کون سی اسپاٹس ہیں جو کہ مسٹ وزٹ ہیں؟ میں 2 دفعہ بلوچستان جا چکا ہوں, کراچی ٹو گوادر والے روٹ پہ. تو مجھے پرسنلی گوادر بہت زیادہ پسند آیا. وہ پورا روٹ ہی بہت زبردست, وہ پورا ہائی وے اور خوبصورت ہے. تو گوادر ون آف دا ٹاپ مطلب خوبصورت جگہوں میں آتی ہے. لیکن باقی بلوچستان اتنا وسیع ہے, اتنا زیادہ, تو ان کی بیچز مختلف. جی, تو وہ ابھی ایکسپلور نہیں کی. میرے کافی دوستوں نے کی, یہ بتاتے ہیں کہ کافی خوبصورت ہے. انشاءاللہ ٹائم ملا تو ضرور ایکسپلور کریں گے. لیکن جو پرسنلی میں گوادر تک گیا ہوں تو گوادر بہت خوبصورت ہے. گوادر بہت خوبصورت ہے, صحیح ہے. اچھا, بجٹ فرینڈلی ڈیسٹینیشنز ہمارے ناظرین کے لیے؟ بجٹ فرینڈلی میں ناران کا خان والے ایریا میں شاران فارسٹ, اگین آپ کا شاران فارسٹ آ جاتا ہے, شوگران آ جاتا ہے. نتھیہ گلی میں آپ اگر ٹریکنگ کر سکتے ہیں تو آپ کی ایک ٹریک ہے ڈگری بنگلہ تک, جو سٹارٹ ہوتی نتھیہ گلی سے. نہیں, یہ ڈگری میرن جانی کراس کر کے ایک میرن جانی گلیات کی سب سے ہائیسٹ پیک ہے. تو وہ کراس کر کے آپ پیچھے ڈگری بنگلہ جاتے ہیں. تو یہ تقریباً 16 کلومیٹرز کی نتھیہ گلی سے ٹریک بنتی ہے. تو ٹریکرز میں بہت فیمس ہے
میں نے جو وہاں فلاورز دیکھے ہیں وہ شاید ہی میں نے دیوسائی میں بھی دیکھے، حالانکہ دیوسائی کی خوبصورتی بڑی فیمس ہے، وہاں اتنے فلاورز نہیں ہوں گے جتنے میں نے وہاں دیکھے ہیں، بہت خوبصورت ہے ڈگری بنگلہ. وہ برٹش کے ٹائم پہ برٹشرز نے بنایا تھا وہ ڈگری بنگلہ، اپنے جتنے بھی ان کے ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہوتے تھے وہ وہاں مینٹل پیس کے لیے جایا کرتے تھے. تو وہ ابھی بھی کافی ٹریکرز وہاں جاتے ہیں، جا کے کیمپنگ کرتے ہیں، اور وہ ایک آپ کی ایک اگر آپ ہیلدی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو ڈگری بنگلہ بھی آپ کے پاس بڑی قریب ہے. اچھا پہلے مجھے نا یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ایک ٹائم تھا کہ ہم لوگوں کو ڈیسٹینیشنز کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. بالکل میکسیمم جی مری کا پتہ ہے یا جو ہے نا مطلب ناران سے لے کے، اور اب جو ہے اتنی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے کہ تھینکس ٹو یو گائز جو کہ آپ لوگ جا کے جگہ جو ہیں ایکسپلور کر رہے ہیں. اچھا لیٹس سٹارٹ نا نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں، بلوچستان سے، پھر سندھ سے، پنجاب، پھر کے پی میں آ جائیں گے. ون ڈے ٹور کے لیے جو بیسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ون ڈے ٹور جو مطلب ویکینڈ پہ بندہ جا سکتا ہے. چلیں جی ویکینڈ میں آپ لوگ کالام مالم جبہ والی سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کشمیر والی سائڈ پہ جانا ہے تو نیلم ویلی سر میں نے آپ کو بتایا، اڑنگیل ہو گیا، تاؤبٹ تو بہت دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اڑنگیل از فائن، اڑنگیل اور رتی گلی از فائن. ٹھیک ہے. اور آپ ببون ویلی بھی جا سکتے ہیں. اچھا جی ببون ویلی بہت خوبصورت ہے. اور کے پی میں پھر یہی ناران کا غان آ جاتے ہیں، نتھی گلی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ باقی گلگت بلتستان والی سائڈ پہ اگر جانا تو وہ پھر 6-7 دن. اچھا ویسے یہ جو اور پنجاب میں، پنجاب میں سٹیز کے اندر ہی آپ یہ کہ کوئی کلچر اگر آپ نے دیکھنا ہو. پنجاب میں کیونکہ ابھی ویسے زیادہ تر گرمی ہے سو پیپل وڈ ڈیفینیٹلی ونٹرز میں اب یہ کہ آپ ایٹ لیسٹ جا کے لاہور کا کلچر انجوائے کر دیا، پشاور کا کلچر انجوائے کر دیا، فوڈ وغیرہ کے لیے تو وہ اس طرح کا فوڈ کا بھی شوق ہوگا آپ کو ڈیفینیٹلی. which is the best food جو آپ نے کھایا ہے؟ پورا پاکستان آپ نے ایکسپلور کیا ہے، بیسٹ فوڈ کہاں کا ہے؟ پشاور کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. اچھا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پشاور میں کیا؟ پشاور میں مجھے پرسنلی روش بہت پسند ہے، نمکین پسند ہے، وہاں کا پینڈا پسند ہے. چرسی تکہ وہ ہے لیکن اس کی کیا کہانی ہے؟ Why is it called چرسی تکہ؟ چرسی تکہ بس ایک نام مشہور ہو گیا، بھی سب اسی نام سے پکار ہے. صحیح. اچھا عادل آپ نے بتایا اڑنگیل کشمیر سائڈ پہ آپ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ شاران فارسٹ وغیرہ. تو اگر کوئی پلان کرتا ہے تو یہ کتنے پیسوں میں پورا سب کچھ خرچے ورچے لگا کے یہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ 4 دوست بھی جائیں اس ٹائم پہ بھی، اگر آپ اڑنگیل جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ 10 to 15,000 کے اندر آپ کا ایک بہترین ٹرپ ہو سکتا ہے. چاروں کا آرام. سیریسلی؟ نہیں مطلب پر ہیڈ 15,000. گڈ یار. چلو لیٹس گو. گاڑی کی فیول کی وجہ سے میں نے تو عادل سوچ بھی لیا تھا کون سی 3 دوستوں کو کال کرنی ہے. لیٹس گو. تو 10 to 12,000 تک آپ کو ہو جائے گا ایزیلی. 3 days آرام سے ہو جائے گا. 3 days کھانا پینا اکوموڈیشن ایوری تھنگ سب کچھ. اور وہ جو اکوموڈیشن ہے وہ اچھی والی ہے، مناسب ہوگی، مناسب مطلب جو ہاں گزارا نہیں اچھے والا بجٹ فرینڈلی میں جانا ہے تو آپ کو مناسب والی پھر گزارا تو کرنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے. 10 to 15,000 میں جی آپ اتنا اچھا ٹور اپنے لیے پلان کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. اچھا عادل یہ بتائیں آپ جب جاتے ہیں تو اپنی آپ بجٹ فرینڈلی تو ڈیفینیٹلی آپ کو کیمپنگ کا زیادہ شوق ہوگا. بالکل. تو کیمپنگ کا ایکسپیرینس شیئر کریں. کیمپنگ میں تو بالکل ایک الگ قسم کی آپ کو پتہ ہے یہ بوائز کے لیے نہیں. ہاں بالکل ڈیفیکلٹ نہیں ہے لیکن مزہ بہت آتا ہے کیونکہ آپ بالکل دنیا سے الگ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس جگہ جا رہے ہیں جہاں نارملی جس طرح میں کنٹینٹ کریشن میں ہوں تو ہمیں ڈفرینٹ کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے. اب اگر وہی انہی جگہوں پہ ہم بار بار جاتے رہیں گے تو ہمارا کراؤڈ بھی بور ہو جائے گا کہ یار یہ کیا وہی جگہ بار بار دکھا رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ٹریکنگ کرنا پڑتی ہے. ٹریکنگ میں ایک ہیلدی فزیکل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اور ہمیں تو پرسنلی مجھے تو بڑا شوق ہے. ہم تنگ ہوتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ آج میری کمٹمنٹ ہوتی میرے دوست گئے ہوئے کنڈول لیک کرنے کے لیے سوات گئے ہوئے وہ ویکینڈ پہ واپس آئیں گے. تو اگر کوئی ٹریکنگ کے شوقین ہے تو وہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکیں. ہم 3 دن کے اس طرح چھوٹے چھوٹے سوات جا کے ٹریک کر کے واپس آ جاتے ہیں. ہم کب جا رہے ہیں؟ ویکینڈ پہ جب ہمیں چھٹی ہوگی وی کین گو آن ویکینڈز. اچھا عادل پاکستان میں انٹرنیشنل ٹورسٹس کا آنا آئی تھنک اس میں کانٹینٹ کریشن نے انسٹاگرام کی ریلز نے آپ جیسے جو کریٹرز ہیں اس نے ایک بڑا امپورٹنٹ اور پازیٹیو رول پلے کیا ہے. تو ابھی آپ کیا میری طرح ہی دیکھ رہے ہیں اس ٹرینڈ کو اوپر جاتے ہوئے یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بہت بہتری کی ضرورت ہے پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی بلڈ اپ کرنے میں؟ انٹرنیشنلی ہمارا امیج پہلے بھی بہت بہتر تھا. پہلے بھی کافی فارنرز آتے رہے تھے لیکن کچھ حالات خراب ہونے کی وجہ سے پھر ان کی کنٹریزوں نے بولا کہ آپ فی الحال پاکستان نہ جائیں. ابھی الحمدللہ آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ کانٹینٹ کریٹرز کی محنت کی وجہ سے
دوبارہ سے ہماری ریلز ان کے ملکوں میں ٹرینڈ کر رہی ہیں اور کافی لوگ آ رہے ہیں, صرف میرے پاس نہیں, جتنے بھی کانٹینٹ کریٹرز ہیں, آپ یقین مانیں ہم پہ اتنا رش ہے, اتنے لوگ مطلب ریکویسٹ کر کے, بڑے فیمس ٹھیک ٹھاک ان کے ملین میں فالوورز ہیں, لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ اس لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم ٹریکنگ کی وجہ سے کئی ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں لوگوں کو ان جگہوں کا علم نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا, تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے پاکستان کسی اور کانٹینٹ کریٹر نے یہ جگہیں دکھائی ہیں تو لیٹس گو ود آصف, لیٹس گو ود عادل, یا لیٹس گو ود ابرار خواجہ, جو ہمیں مختلف جگہوں پہ لے کر جا سکتے ہیں جو نارملی یوٹیوبرز ان کی کنٹریز میں نہیں گئے ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ فارنرز آ رہے ہیں, آپ یقین مانیں کہ ابھی آج کل تو گلگت بلتستان میں آپ نے ٹریول کیا ہے انٹرنیشنل ٹورسٹ کے ساتھ؟ ابھی لاسٹ میں بیک ٹو بیک 3 ٹرپس تھے, ابھی اگلے پورا سیزن میں فارنرز کے ساتھ جیم پیک. اچھا ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی ٹورزم کو امپروو کرنے کے لیے مزید کیا بہتری لا سکتا ہے؟ فیسلٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے, سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے, اور بھی دیگر آپ بتائیں. جتنے بھی فارنرز آتے ہیں, خاص کر جو سائیکلسٹ ہوتے ہیں یا بائکرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو سب سے بڑا مین ایشو ہوتا ہے, خاص کر یہ گلگت بلتستان سے جب کراکرم ہائی وے سے آتے ہیں, جب ناران والا روٹ بلاک ہوتے ہیں تھوڑے سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے, آپ کو پتہ ہے وہاں عامر باشا ڈیم ہی بن رہا ہے, تو ان کے ساتھ جو اسکارٹ ہوتے ہیں, پولیس اسکارٹ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ وہ لینگویج بیریئر وہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. نہ یہ بیچارے انہیں اپنی بات سمجھا سکتے ہیں, نہ انہیں سمجھ آتی ہے, بالکل بہت مسئلے ہوتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے کافی بور ہو جاتے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے جب میں پشاور میں تھا تو وہ فارنرز تھے اور وہ جا رہے تھے تورخم بارڈر پہ, سائیکلسٹ تھے, سوئٹزرلینڈ سے آئے ہوئے تھے, اور اس میں لوکلز کی غلطی نہیں ہے. لوکلز وہ جو پولیس وہاں کھڑی ہوئی تھی وہ ان سے کویشچن پوچھ رہی تھی آپ کیوں جا رہے ہیں, ان کے پاس پرمیشن بھی تھی. اگر ہم وہاں نہ ہوتے, ہم وہاں سے گزر رہے تھے, ہم نے دیکھا یار سائیکلسٹ کھڑے ہوئے, تو ہم نے مطلب ان کے ساتھ ان کی باتیں ایک دوسرے کو سمجھائیں اور 1-2 منٹ بعد انہیں جانے دی. اگر ہم نہ ہوتے تو مجھے لگتا ہے انہیں بہت پرابلم ہو جاتی. تو کوئی نہ کوئی ایسا ٹرانسلیٹر ضرور ہونا چاہیے جو دونوں کی باتیں ایک دوسرے کو سمجھا سکیں. تو یہ ذرا ایشو ہوتا ہے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس عادل, بہت شکریہ آپ آئے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے اتنی اچھی ٹریول ڈیسٹینیشنز بتائی. ارنکیل جائیں آپ لوگ, شاران فارسٹ جائیں. زندگی میں منیب ہر کسی کی کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں, سو آئی تھنک ٹریول از دی اونلی تھنگ جو آپ کو ایک پازیٹیو اسکیپ ہے, مینٹل پیس دیتا ہے, اور یہ بہت پازیٹیو اسکیپ ہے. سو پلیز اپنے لیے کوئی اچھا سا ٹور آپ سب اس لیے ہم بھی جا رہے ہیں عادل کے ساتھ. اوکے شور, یہاں پہ ایک بریک بھی شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک ایوری بڈی. اچھا پاکستان کے ایک ننے یوٹیوبر ہیں, ایک ننے ولاگر ہیں, بہت پیارے, شرازی. ان کو میں نے بھی دیکھا ہے, منیب نے بھی دیکھا ہے, آئی ایم شیور کہ آپ سب نے بھی ضرور دیکھا ہوگا, اور ان کی ویڈیوز بہت وائرل ہے, اور ان کے بہت سارے, ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. سو لیکن واپس اگر بات کی جائے کچھ ممکری کے حوالے سے, سو ممک کرنا بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے. جس طریقے سے شرازی کی ویڈیوز وائرل جاتی ہیں, سو شرازی کے سٹائل کو ممک کرنا اور فنون لطیفہ میں کسی بھی فیلڈ کا ہنر جو ہے وہ انسان کی صلاحیتوں کو ابھار دیتا ہے. سو اسی طرح جس طرح میں بات کری ممکری کے حوالے سے, تو یہ ایک ایسا ہنر ہے جو دوسروں کے چہروں پر فوراً ہی مسکراہٹیں بکھیرتا ہے. اور شرازی کا تو ویسے بھی کانٹینٹ ایسا ہے جو آپ کو آلریڈی اسمائل دیتا ہے, پھر اگر اس کو کوئی ممک کر رہا ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی بہت ساری مسکراہٹیں بکھیر دیتا ہے. بالکل جی, از ویری کیوٹ. اور اس وقت ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیو موجود ہیں ایک پاکستانی ٹیلنٹڈ اور میمکری آرٹسٹ ہیں, جو کہ شرازی جو ہے, جو چھٹا ننا بچہ تھا جو وائرل تھا جو ہے, اس کی میمکری بھی کرتے ہیں. انہیں ویلکم کرتے ہیں. شرازی سے بھی ملوا دیتے ہیں پہلے ناظرین کو, چلیں پہلے شرازی سے آپ کو ملواتے ہیں. جی السلام علیکم ناظرین, کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے. یہ دیکھو پہاڑ ہے, یہ برف باری ہے. شرازی کے کل ہی ایک اور ولاگ بھی آیا جس میں انہوں نے کچھ لاسٹ ولاگ تھا, انہوں نے کہا, اچھا ویسے انہوں نے یہ کہا کہ کچھ دیر کے بعد میں واپس آؤں گا پڑھائی کے بعد, اپنی تعلیمی سرگرمیوں کی خاطر جو ہے انہوں نے وی لاگنگ کو فی الحال جو ہے خیر بات کہہ دی. مس یو شرازی. بہرحال بشارت حسین اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے, ماشاءاللہ سے ویری ٹیلنٹڈ میمکری آرٹسٹ پاکستان کی. بشارت کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. الحمدللہ, السلام علیکم, آپ سب کیسے؟ ٹھیک ہے. اچھا میمکری کا سب سے پہلے خیال کیسے آیا, کہ ٹیلنٹ کیسے آپ کو ملا؟ اچھا, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ٹوڈے ہیئر. یو ویلکم. میمکری کا سب سے پہلی بات یہ کہ بچپن سے میرا شوق تھا, لیکن میں اس چیز کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہے تھے میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں. ٹھیک ہے. پھر میں نے لانگ گیپ اسکپ کیا ہوا تھا, کوئی اس کی طرف وہ نہیں تھا میرا.
ابھی ریسنٹلی شیراز ہمارے چھوٹے بھائی انہوں نے جب سٹارٹ کیا ان کی ویڈیوز بڑی انٹرسٹنگ اینڈ گاڈ وائرل. سو فرسٹ ٹائم میرے خالہ اور خالو کراچی سے آئے تھے ادھر اسلام آباد میں, تو میرے کزن ہے اس نے مجھے فورس کیا کہ آپ اس کا اچھے سے کرتے ہو, لیکن میں ویڈیوز نہیں بناتا تھا, ولاگنگ نہیں کرتا تھا, لیکن جسٹ رینڈملی دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مطلب اس کا وہ میمکری کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو پہلی ویڈیو میں نے پاکستان مونومنٹ میں ادھر بنایا رینڈملی, اور میں نے جیسے بھی انسٹاگرام پہ وہ میں نے ریل شیئر کیا تو جسٹ ان اے ڈے وہ 1 ملین کراس کر گیا. کیا بات ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں بھی مطلب آڈینس کو میں کر سکتا ہوں. دین آئی اسٹارٹڈ. وہ آپ کی جو ریلز وائرل ہیں ان میں سے آپ ناظرین کو دکھاتے بھی ہیں, وہ انڈے والی وہ میری پرسنلی بہت فیوریٹ ہے, وہ اگر ہے تو پلیز پلے کیجیے. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. یار میرا مرغی انڈا دیتا ہے, مرغا انڈا نہیں دیتا ہے یار, پتہ نہیں مرغا انڈا کیوں نہیں دیتا ہے. دینا چاہیے یار, مرغا کو بھی انڈا دینا چاہیے. السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. یار میرا مرغی انڈا دیتا ہے, مرغا انڈا نہیں دیتا ہے یار, پتہ نہیں مرغا انڈا کیوں نہیں دیتا ہے. دینا چاہیے یار, مرغا کو بھی انڈا دینا چاہیے. یہ اتنی فیوریٹ ہے کہ ہم نے 2 بار دیکھی ہے, سو یہ مرغا انڈا کیوں نہیں دیتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. ابھی دینا چاہیے, مرغا کو بھی انڈا دینا چاہیے. ایک بار پلیز لائیو بھی کر کے دکھائیں ہمیں. السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے. یار میرا مرغا انڈا دیتا ہے, مرغا انڈا نہیں دیتا ہے یار, پتہ نہیں مرغا انڈا کیوں نہیں دیتا ہے. دینا چاہیے یار, مرغا کو بھی انڈا دینا چاہیے. اور تھوڑی سی میمکری ہے جو آپ کیونکہ شیراز کی کر رہے ہیں, شیرازی کو چھوٹا بچہ ہے, تو اس کے اور بھی کوئی فیمس جو ہیں اس کی ڈائلاگز ہوں گے جو ہے. ہاں شیراز کی. اچھا مسکان کی کین یو ڈو مسکان کی بھی. اوکے پلیز ڈو دیٹ. دونوں کی کریں. السلام علیکم ناظرین, میں کہتا ہوں یہ دیکھو یہ بھائی ہے, یہ برباری ہے, یہ گھر جانا ہے دیکھو. یہ مسکان کی جو فیوریٹ ہے, اس کی برباری ختم ہی نہیں ہوتی وہ, کیونکہ انہوں نے رٹ گئے ان کو بولنا. جی بالکل. ایون اف شی از سٹنگ دیئر ان کراچی تو وہ کہے گی یہ دیکھو برفباری ہے, پہاڑ ہے. اچھا اور شیراز کی. شیراز کی اور بھی بہت سے ہیں میں نے جو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. شعیب اختر کا اس نے کیا تھا. ہاں. السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. کسی بھائی نے سوال کیا ہے کرکٹ میں آپ کا فیورٹ کھلاڑی کون ہے. کرکٹ میں میرا فیورٹ کھلاڑی شختر اختر میرا فیورٹ کھلاڑی. بہت بالنگ خطرناک کرتے ہیں, بہت بالنگ خطرناک. اور وہ پرائم منسٹر سے بھی جب ملے شیرازی, سو ہی واز ویری کانفیڈنٹ, اور مسکان کی وہاں پہ بہت اچھی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی. کین یو ڈو دیٹ. پرائم منسٹر ہاؤس میں تو اس نے زیادہ وہ صوفے کے اوپر بیٹھ گئی تھی. ہاں اس نے تو صرف اتنا بولا تھا کہ ایک دن کے لیے میں وزیر اعظم بن گیا, بس اتنا سا کچھ بولا تھا میرا وزیر. جب وہ وائرل ہو گیا. جی بالکل. اچھا تو اور کیا کرتے ہیں آپ کے, اور کیا ٹیلنٹس ہیں میمکری کے علاوہ؟ اور میمکری کے علاوہ ایکچولی میں پاکستان میں ایک ایسے ایرے سے بلانگ رکھتا ہوں جہاں پہ میں فارسی اسپیکنگ چترال سے. ٹھیک ہے. تو فارسی زبان میں میری سنگنگ بھی کرتا ہوں. اچھا گاتے بھی ہو؟ جی گاتا بھی ہوں. اچھا. اور کلچرل ڈانس بھی اچھے سے کرتا ہوں. اب ڈانس تو ہم آپ کو یہاں پہ کروا نہیں سکتے, لیکن گواہ آپ سے جو ہے ڈیفینیٹلی سکتے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا فارسی زبان میں سمجھ نہیں آئے گا لیکن سمجھ اچھا لگے گا. اوکے میں فارسی زبان میں تھوڑا سا گنگناتا ہوں. پلیز. فارسی زبان میں ہمارے ایک شاعر ہے وہاں پہ جو اصل میں جب بھی جاتا ہوں K2 TV بھی گیا تھا, خیبر میں بھی گیا تھا, اپنی بینڈ کے ساتھ پراپر جا کے پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو ابھی بینڈ نہیں ہے میرے ساتھ, تو میں تھوڑا سا کوئی نہیں کرتا ہوں. کوئی نہیں, ہم ایسے کر لیتے ہیں ایسے. اوکے. حسین خمارن چشماییت دل قرارن چشماییت, حسین خمارن چشماییت دل قرارن چشماییت, مدر خیالیت همیش گرستم, مدر خیالیت همیش گرستم, نشه شرابن چشماییت دل قرارن چشماییت, حسین خمارن چشماییت
دل قرارن چشماییت. اچھا ویری گڈ جی. اب اس کو تھوڑا سا بتاؤ بھی یہ کون سے چشمے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اصل میں حسین خمار، یہ اصل میں محبوب سے مخاطب ہو کے اس کی آنکھوں کی تعریف میں. کیا بات، بیوٹیفل آئیز. جی جی بالکل بیوٹیفل آئیز. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کی آنکھوں کے خمار میں جو وہ ہے اس کی وہ. اچھا اب کون سا بیسٹ بندہ ہے یا کوئی بھی آپ کا فگر ہے جس کو آپ میمک کرنا چاہتے ہو؟ عمران خان کو میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کوشش کرو، میرا فیوریٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ابھی آپ پلان کر رہے ہیں کہ مزید بھی فگرز کو میں ابھی سمرز میں انشاءاللہ میں پراپر سٹارٹ کروں گا کیونکہ میرے ویڈیوز وائرل جاتے ہیں تو مجھے ابھی پتہ چل گیا کہ میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں. گڈ لک فار دیٹ، گڈ لک فار دیٹ. اب نیکسٹ ٹائم امید کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کو بلائیں گے تو آپ عمران خان کی میمکری بھی کر رہے ہوں گے. یہ ہم نے آپ کی ملاقات کروائی ہے جی بشارت حسین سے. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خواتین و حضرات یہ تھی جی کہ یہ پورا ویک ہو گیا ماشاء اللہ سے اور آج جمعہ ہے اور اختتامی پروگرام ہے اس ویک کا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو اور دیکھتے ہیں پاکستان میں اوور دا ویکینڈ کیا کیا جو ہے کیا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان زندہ باد.